अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए और कमेंट करने के लिए। मेरे आई थिंक जो रीडर हैं, सॉरी, लिसनर्स हैं, वो इंडिया के भी हैं। आई थिंक उनका नाम नजमा है मेरे ख्याल से। थैंक यू सो मच, आप मेरी हर हर वीडियो पर कमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच। और बाकी भी लोगों का बहुत शुक्रिया जो मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलें एपिसोड नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। अभी आप ये देख लें कि 370 पेजेस हुए हैं और एपिसोड मतलब 6 आ रहा है। तो मुझे लगता है किसी दिन ना मुझे 3 से 4 घंटे निकालने पड़ेंगे कंटिन्यूस, फिर जाके एक वीडियो बनाएंगे ताकि ये मेरा नावल जल्दी से ख़त्म हो। चलें खैर, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्ते दराम बाय अरीशा। एपिसोड नंबर 6। वो बिना कुछ भी बोले वॉशरूम में जाकर बंद हो गई। इसके दिमाग में क्या चल रहा था वो खुद भी नहीं जानती थी। वो अपनी ज़िंदगी को लेकर बहुत कंफ्यूज थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि जब समरा इसके बारे में पूछेगी तो वो इसे क्या जवाब देगी। दराम के अंदाज से तो साफ लग रहा था कि वो आगे ज़िंदगी में भी इसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखता। कल रात जो समरा ने कहा था, इसने एक एक बात दराम के मुंह पर बोल दी थी, लेकिन दराम का अंदाज इसकी सोच से बहुत आगे निकला। समरा ने कहा था कि जब वो दराम को धुतकारेगी तो वो इस पर थूकना भी पसंद नहीं करेगा। लेकिन नहीं, दराम समरा की सोच से बहुत अलग था और शायद ही समरा कभी इसकी सोच का मुकाबला कर सकती थी। इसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो किस तरह से दराम को खुद से दूर करे, किस तरह से वो अपने और दराम के बीच वो में फासला कायम करे। वो जब इसके करीब आता था वो पूरी तरह से इसकी सोच पर सवार हो जाता था। इसके अलावा और कुछ सोच ही नहीं पाती थी। और शायद वो खुद भी ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका था, इसीलिए तो इतनी आसानी से वो इसके असाब पर सवार हो जाता था। अल्लाह अल्लाह, कितना वक्त हो गया ना। सनान सही, हमें जल्दी जगाना चाहिए था ना। पता नहीं सब लोग नीचे क्या क्या सोच रहे होंगे। जरनी जल्दी जल्दी तैयार होती काफ़ी परेशान लग रही थी, जबकि इसके जल्दी जल्दी तैयार होने पर सनान मुस्कुराया। इतना भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जाना, हम दुल्हा और दुल्हन हैं। इतना वक्त तो लग ही जाता है, आखिर हमने एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने के लिए ही तो इतनी लंबी शादी की है। और वैसे हमारे देर से जागने पर भी किसी को कोई मसला नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। और मेरा नहीं ख्याल कि नीचे किसी को भी हमारी गैर मौजूदगी महसूस हुई है। अगर होती तो कोई ना कोई तो आता ना हमें जगाने के लिए। तुम फजूल में इतनी टेंशन ले रही हो। इसके करीब आते वो नरमी से इसे अपने बाहों के घेरे में कैद करता, इसके भीगे बालों को गर्दन से पीछे करते हुए बेख्तियार इसकी गर्दन को अपने लबों से छूने लगा। जर्निश के बदन में सनसनाहट सी दौड़ने लगी। सनान सही, हमें नीचे चलना चाहिए। वो घबरा कर इससे पीछे हटते हुए बोली, जब अचानक सनान ने इसे अपने करीब खींच लिया। तुम बहुत प्यारी हो यार, तुमसे जो दूर जाने का दिल नहीं करता। नीचे सब बहुत जालिम है, हमें दूर कर देंगे मुझसे। मैं तुम्हें अपने बेहद करीब रखना चाहता हूँ, वो बेहद मोहब्बत से कहता, मुस्कुराकर इसके लबों पर अपने लब रख चुका था। जबकि जर्निश ने बेख्तियार इसके कॉलर को थाम लिया। इसके पीछे हटने पर इसने शर्माते हुए इसके सीने में अपना सर छुपा लिया, जिस पर सनान का दिलकश कहका कमरे में गूंजता हुआ महसूस हुआ था। ये प्यारी सी शर्मीली सी लड़की एक ही रात में इसे अपना दीवाना कर गई थी। ये क्या है जानम साईं, मुझे इस रंग से इंतहाई चिढ़ है। जाओ जल्दी से ये कलर चेंज करो, कोई अच्छा सा ड्रेस पहनो। आज तुम्हारी शादी की पहली सुबह है, तुम पर ये रंग बिल्कुल भी नहीं जचता। वो इसे ऑरेंज कलर की खूबसूरत ड्रेस में देखकर मुंह बना गया था। मुझे ये कलर बहुत पसंद है और ये ड्रेस भी मुझे बहुत पसंद है। मैं बार बार चेंज नहीं करने वाली। और वैसे भी तो थोड़ी ही देर में मुझे वलीमे के लिए वो दूसरे भारी ड्रेस पहननी पड़ेगी, तो फिर अभी के लिए ठीक है। वो आईने के सामने जाकर रुकती, इस बार अपनी ज़बान पर खासा कंट्रोल रखे हुए थी कि वो इसके सामने किसी तरह की बदतमीज़ी ना करे। तुम्हें ये ठीक नहीं है? नहीं, ये ठीक नहीं है, मुझे नहीं पसंद। मैंने बताया ना, मुझे ये कलर बिल्कुल भी नहीं पसंद। तुम जाकर चेंज करो, वो अजीब से ज़िद्दी अंदाज में बोला। दर ने एक नज़र आईने में इसे घूर कर देखा, लेकिन इसकी खुमार आलूद निगाहों से खौफजदा होते हुए फ़ौरन निगाह चुरा ली। अब क्या मैं अपनी मर्ज़ी से कपड़े भी नहीं पहन सकती? वो बेहद मध्यम आवाज़ में बोली थी। तुम आज के लिए मेरी मर्ज़ी को अपनी मर्ज़ी बना लो, इसके पीछे खड़ा वो फरमाइशी लहजे में बोला था। न जाने क्यों इसका दिल इसकी फरमाइश पर बेख्तियार धड़का था। इस बार दर ने आईने में देखने की गलती ना की और बिना कुछ भी बोले अलमारी की जानिब चली गई, जिस पर दराम शाह के लबों पर दिलफरेब मुस्कुराहट खिल उठी थी। तुम्हारी ये फर्माबरदारी आगे जाकर बहुत काम आएगी। तुम्हारे वो इसके होश। और वो बस रापे से नजरें हटाता आईने में अपने बाल बनाते हुए दिलकश लहजे में बोला, अरे ये क्या कर रही हो तुम? ये सोग वाले कपड़े क्यों पहन रही हो बेगम? अभी तुम्हारा शोहर जिंदा है,
اسے واپس رکھو ورنہ آگ لگا دوں گا۔ وہ اسے گھورتے ہوئے خود بھی الماری کے قریب آ گیا اور اس کے ہاتھ سے کالے رنگ کا لباس نکال کر اندر پھینکتے ہوئے خود ہی اس کے لیے ڈریس سلیکٹ کرنے لگا۔ آسمانی رنگ کی خوبصورت فینسی فراک کو نکال کر اس نے ایک تنقیدی نظر ڈالی اور پھر اس کی طرف بڑھائی۔ یہ بہت بھاری ہے، میں ہینڈل نہیں کر پاؤں گی، وہ فراک دیکھتے ہوئے بولی تو درام نے ایک نظر پھر سے فراک کو دیکھا جو اس کی نگاہوں میں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ نہیں، تم اسے ہینڈل کر پاؤ گی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، پہن لو۔ اور کون سا تم نے سارا دن پہنا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر میں تمہیں ویسے بھی ولیمے کی ڈریس پہننی ہے، تب تک کے لیے یہ تو تم پر بہت جچے گی، اور ویسے بھی یہ میری فرمائش ہے، شوہر کی فرمائش کو ٹالنا گناہ ہے، اور مجھے پتا ہے تم میرا دل بالکل بھی نہیں دکھاؤ گی۔ چلو بالکل بحث نہیں، جلدی سے چینج کر کے آؤ، وہ اسے زبردستی چینجنگ روم میں بھیجتے ہوئے بولا۔ عجیب یقین تھا اس کا، وہ جسے چیلنج کر رہا تھا کہ وہ اسے کبھی بھی انکار نہیں کرے گی، وہ کبھی اس کا دل نہیں دکھائے گی، لیکن نہیں، نور کو انکار کرنا تھا، اسے کیسے بھی اس پر یہ بات ظاہر کرنی تھی کہ اس کی کوئی بات اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن کیسے یہ سب کچھ تو اس کے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ درام شاہ کا یقین اسے بہت مشکل میں ڈال رہا تھا، اور وہ جانتی تھی یہ سب کچھ صرف کل رات کی بے اختیاری کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ یہ زبردستی کا رشتہ اب زبردستی کا نہیں رہا تھا۔ کل رات اپنی بے اختیاری میں خود کو اسے سونپ کر اس نے کتنی بڑی غلطی کی تھی، اس بات کا احساس اب ہو رہا تھا۔ کن سوچوں میں پڑ گئی جانم سائیں، جلدی کرو، ہم پہلے ہی نیچے جانے کے لیے بہت لیٹ ہو چکے ہیں۔ وہ اسے چینجنگ روم میں جانے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا تو وہ ہاں میں سر ہلاتی جانے لگی۔ کس کا فون پیچھے بجنے لگا۔ یہ صبح صبح کس کا فون آ گیا ہے؟ درام سائیں فون کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ نور نے خود ہی بھاگ کر اپنا فون اٹھا لیا، اور اس کی جلد بازی نے درام کو کافی حیران کیا تھا۔ موم کا فون ہے، وہ میں اندر بات کر لوں گی، اس سے وہ کافی گھبرائے ہوئے لہجے میں کتنی کہتی فون کے ساتھ چینجنگ روم میں جا کر بند ہو گئی۔ درام سائیں کندھے اچکاتا وہیں بیڈ پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ نور ڈارلنگ، کیسی ہو تم؟ کل رات ٹھیک سے درام کو بتا دیا نا تم نے کہ وہ تمہاری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا؟ اس نے تمہارے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش تو نہیں کی نا؟ مجھے یقین ہے اس نے ایسا کرنے کی غلطی نہیں کی ہوگی، کیونکہ ایسا کرنے سے وہ خود ہی بہت بڑے مسئلے میں پھنس سکتا ہے۔ اب تم بس اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ بنا کر رکھنا، درام کو اپنے قریب بھٹکنے بھی مت دینا، جتنا ہو سکے اس سے دور رہنا۔ سمرہ پتہ نہیں کیا کیا بول رہی تھی، جبکہ اس کی باتوں سے نور کو بار بار کل رات کے مناظر اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہے تھے۔ اسے آئینے کے سامنے کھڑے وہ اس وقت سرخ و گلاب ہو رہی تھی۔ وہ کیسے سمرہ کو حقیقت بتائے، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تم سن رہی ہو نا میری بات؟ اپنی بات کا دوسری طرف سے کوئی جواب نہ ملنے پر اس نے نور کو مخاطب کیا تو جیسے ہوش کی دنیا میں وہ واپس آئی تھی۔ جی 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 میں سن رہی ہوں، اس نے مشکل سے جواب دیا تھا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ درام کا ری ایکشن کیا تھا تمہاری باتیں سن کر؟ کہیں اس نے تم پر ہاتھ تو نہیں اٹھایا یا تمہارے ساتھ کسی طرح کی زبردستی یا؟ نہیں موم، ایسا کچھ نہیں ہوا، میں نے سب کچھ ہینڈل کر لیا۔ وہ کافی سمجھدار ہے، میری باتوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئے۔ اس نے بڑی مشکل سے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تھی جب اچانک باہر سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ جانم صحیح، دروازہ اندر سے لاک کیوں کیا ہے؟ میں کون سا تمہیں چینج کرتے ہوئے دیکھنے والا تھا؟ باہر سے شرارت سے بھرپور آواز نے اسے بکلا کر فون بند کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے فوراً دروازہ کھولا، لیکن یہ کیا، اس کا وجود بری طرح سے کانپ رہا تھا، شاید وہ کسی چیز سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ کیا ہوا در؟ تم ٹھیک تو ہو نا تمہاری جان؟ میری جان، تم نے ابھی تک چینج نہیں کیا؟ باہر سب لوگ ہمارے انتظار کر رہے ہوں گے، کہیں تم یہ تو نہیں چاہتی کہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں چینج کرواؤں؟ نہیں نہیں۔ اس کے الفاظ پر بکھلا کر کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ درام نے اچانک اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ کر اسے خاموش کر دیا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک بہت خوبصورت ایکسپیرئنس ہوگا میرے لیے۔ اسے اپنے بے حد قریب کرتا وہ اپنے کہے پر عمل کرنے لگا، جبکہ نور نے گھبراتے ہوئے اپنا آپ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے وہ اسے اپنے ساتھ نیچے لایا تھا۔ اسکائی بلو کلر کی خوبصورت فراک میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ درام سائیں کے کل رات سے لے کر اب تک وہ بہت سارے روپ دیکھ چکی تھی، لیکن اس کا کلیئر کرنے والا یہ انداز سب سے پیارا تھا۔ ان دونوں کا کپل بہت مکمل اور خوبصورت تھا۔ انہیں سیڑھیاں اترتے دیکھ کر حمنہ نے بے ساختہ ماشاءاللہ کہا۔ السلام علیکم، ہمیں دیر تو نہیں ہوگی؟ وہ اس کے لیے کرسی گھسیٹتا ہوا سب سے پوچھنے لگا۔ وعلیکم السلام بیٹا سائیں، نہیں آپ کو دیر نہیں ہوئی، آج ہم ہی لیٹ ہیں، میرا مطلب ہے کہ آج ہم سب ہی ذرا لیٹ جاگے ہیں، اور سنان سائی تو ابھی جاگے ہی نہیں۔ بابا سائی نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا تھا۔ السلام علیکم بابا سائی، ایسا تو نہ کہ میں بھی جاگ گیا ہوں۔ نہ جانے اچانک سنان سائی کہاں سے برآمد ہوا، جبکہ اس کے اس طرح سے کہنے پر سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وعلیکم السلام، خوش رہو آباد رہو، اللہ پاک تم دونوں کو ایسے ہی ہنستا مسکراتا رکھے۔ بڑی بی بی نے بے حد محبت سے آج پہلی بار نور کی پیشانی چومتے ہوئے اسے دعا دی تھی۔ اسے تائی امی کا یہ نیا انداز بہت اچھا لگا تھا۔ سب لوگ ناشتہ کرنے لگے تو زرنش روز کی طرح ناشتہ سرو کرنے لگی، جب سنان نے اچانک اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بیگم، آج کے لیے ہم چاروں وی آئی پیز ہیں،
तुम भी बैठ कर खा सकती हो, कोई मना नहीं करेगा। इसका अंदाज शरारत से भरपूर था, जबकि इसका यूं हाथ थामना हमना जहाँ जनिश को बेहद शर्मिंदा कर गया था, वहीं सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई थी। हाँ बेटा सही, तुम बैठकर आराम से खाओ, मैं सर्व करती हूँ। जनीन बेगम ने मुस्कुराकर इसकी नज़र उतारी थी। एक ही दिन में सब कुछ इतना अलग हो गया था, ये सोचते हुए जर्निश के चेहरे पर भी शर्मीली से मुस्कुराहट बिखर गई थी। दराम से तुम कहाँ जाने वाले हो? आज वलीमा है, आज तुम्हारा वलीमा है, और वलीमे के दिन दूल्हा घर से नहीं निकलता। काम तुम कल पर रख लो, मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें आज के दिन बाहर जाना चाहिए। वो इसे समझाते हुए बोले, नहीं बाबा साईं, मेरा काम बहुत अहम है, अगर अहम ना होता तो मैं कभी भी जाने का ना कहता। वो ज़्यादा देर के लिए नहीं जा रहा, थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊंगा, आप परेशान ना हो। दराम साई ने जवाब देता देता जरा सा डर के कान के करीब झुका, और वो फौरन अलर्ट हो गई। मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा, और अगर मुझे देर हो गई ना तो वलीमे का लिबास उतारने की ज़रूरत नहीं। अगर आज तुमने अपना दुल्हन का रूप बिगाड़ा तो मैं तुम्हारी हालत बिगाड़ दूंगा। मेरी बात अच्छी तरह से अपने दिमाग में डालो, कल माफ़ कर दिया है, आज नहीं करूंगा। मैं मैं गलती सिर्फ एक बार ही माफ़ करता हूँ, और वो भी सिर्फ इन लोगों को जो मेरे लिए ख़ास होते हैं। जो लोग मेरी ज़िंदगी में अहमियत नहीं रखते, इनकी दूसरी गलती करने का मौका नहीं देता। तो मैं मौका दे रहा हूँ, पहले गलती सुधारने का मौका। चलो अब नाश्ता करो, अपने हाथों से या अपने हाथों से करवाओ। अपनी बात मुकम्मल करके वो नवाला बनाते हुए पूछने लगा तो दर ने फ़ौरन ना में सर हिलाया। तो तुम मुझे अपने हाथ से खिला दो। वो शरारत से मुस्कुराया, नहीं, आप खुद खा लें अपने हाथों से। वो बेहद मासूमियत से मध्यम से लहजे में बोलती, सबको चोर निगाहों से देख रही थी। सब लोग खुद में ही मगन थे, इनकी बातों पर किसी का ध्यान न था, जबकि इसके अंदाज पर दराम के लबों पर दिलकश मुस्कुराहट बिखर गई थी। बहुत क्यूट हो तुम यार, इसके कान में सरगोशी करते हुए आहिस्ता से अपने लब इसके गाल पर रख चुका था, जिस पर दर ने बुखलाकर चेहरा उठाया कि सबकी जानिब देखा, लेकिन वो सच में हैरान थी। इसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं था। इसके हैरानगी पर दराम के लब एक बार फिर से मुस्कुरा उठे। तुम बहुत ज़्यादा घबरा रही हो जानम साई, और कुछ नहीं। वो जैसे इसकी सोच पढ़कर इसे हल बता रहा था, जबकि नूर से तो अब ठीक तरह से नाश्ता भी नहीं किया जा रहा था। मैं रूम में आई वो रूम में आए तो जाविश को सोते हुए देखकर अपने सर पर हाथ मारा। वो फिर गलत कमरे में आ गई थी। वो खामोशी से स्नान के कमरे में आ गई थी। कमरा क्या बदला था, वो बार बार गलती से अपने पुराने कमरे की जानिब चली जाती, लेकिन अब इसे याद रखना था, क्योंकि इसके कमरे में जाविश के साथ अब सानिया कब्जा कर चुकी थी। क्या बात है बेगम, मुझे नहीं पता था नीचे से कमरे तक आने में इतना वक्त लगता है। यहाँ मैं इंतज़ार में बैठे बैठे पता नहीं कितनी सदियाँ गुजार चुका हूँ, और तुम अब आ रही हो। बताओ, पिछले 17 मिनट 8 सेकंड से कहाँ थी तुम? कहाँ थी अचानक सना ने इसे अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए इसे खुद में कैद कर लिया था। सच्ची कहते हैं बाबा, सच्ची कहते थे बाबा साईं, वो हिसाब किताब का बहुत पक्का था। बाबा साईं हिसाब किताब के सारे काम इसी के हवाले करते थे, लेकिन इसे अंदाज़ा नहीं था कि वो टाइम का भी हिसाब रखता है। वो मैं गलती से गलत रूम में चली गई थी सनान साईं, मैं भूल गई थी। वो शर्मिंदगी से सर झुकाते हुए इसे अपनी गलती बताने लगी तो सनान बे इख्तियार मुस्कुरा दिया, लेकिन फिर अपनी हंसी दबाने कर ज़रा सीरियस अंदाज में इससे मुखातिब हुआ। क्या मतलब, तुम्हें अपना कमरा तक याद नहीं रहता? तुम्हें तुम्हारे शोर तक याद नहीं रहता? वहीं से घूरते हुए बोला तो जर्निश ने फौरन सर उठाकर ना में हिलाकर अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की। नहीं नहीं सनान सही, ऐसी कोई बात नहीं, वो आदत नहीं है ना मुझे, इसीलिए भूल गई थी। लेकिन वहाँ अपने बेड पर सानिया को सोए हुए देखा तो फ़ौरन वापस आ गई। याद आ गया मुझे कि इस कमरे में नहीं बल्कि आपके कमरे में मेरी जगह है। आपको भला कैसे भूल सकती हूँ, आप तो मेरे शौहर हैं, मेरे लिए बेहद ख़ास हैं आप। आपको भला बुलाकर अब जीना तो नामुमकिन सी बात है। मैं तो आपके बिना सांस नहीं ले सकती, वो इसे यकीन दिलाती बेख्तियार ही इसे अपने दिल की बात बता गई थी, जिस पर सनान के लबों की मुस्कुराहट गहरी हुई, जबकि इसकी मुस्कुराहट देखकर जानिश को जल्दी ही अपनी जल्दबाजी का एहसास हो गया था। अच्छा, तो मोहतरमा मोहब्बत में डूबी हुई हैं, ये तो फिर और भी अच्छा हो गया। इसके नाजुक कमर में अपना हाथ डालते हुए इसे अपने बेहद करीब खींच चुका था। इसके नाजुक लबों को अपने लबों की गिरफ्त में लेता वो मुकम्मल मदहोश होता जा रहा था, जब अचानक इसका फ़ोन बजने लगा। यार, ये किस कमबख्त ने इस वक्त फ़ोन कर लिया? मेरे सब दोस्तों को तो पता है कि अभी अभी शादीशुदा हुआ हूँ। ऐसे गुस्ताखी किस गुस्ताख ने की है? इसका हाथ अपने हाथ में थामते हुए उसे अपने साथ बेड पर लेकर आया था, क्योंकि इसे यकीन था कि अब वो इसे मज़ीद पास रुकने की गलती नहीं करेगी, बल्कि भागने के लिए पर तोलेगी, और वो इतनी आसानी से इसे छोड़ तो हरगिज़ नहीं सकता था। इसके शरारती अंदाज सिर्फ फ़ोन की स्क्रीन को देखने तक थे। इसके बाद इसके चेहरे पर एक गहरी संजीदगी छा गई, जिसे देखकर जनिश भी परेशान हो गई कि इसे अचानक क्या हो गया। इसने जनिश का हाथ छोड़ दिया था। इसके चेहरे पर इस वक्त इसकी परेशानी साफ जाहिर हो रही थी। क्या हुआ सनान साईं, सब ठीक तो? आप परेशान लग रहे हैं। वो उसकी परेशानी पूछे बिना ना रह सके। हाँ नहीं हाँ
نہیں میرا مطلب ہے کچھ نہیں، بس ایک دوست کی کال ہے، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ وہ فون اٹینڈ کرتا کان سے لگاتا کمرے سے ہی نکل گیا تھا، جبکہ اس انداز نے زرنش کو پریشان کر دیا تھا۔ وہ گہری نیند میں تھا جب اسے اپنے قریب کچھ خوشبو کا جھونکا محسوس ہوا۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ ابھی تک کل والے نیلے لباس میں تھی۔ وہ مسکرا کر آنکھیں پھر بند کر گیا، اسے تنگ کرنے کی نیت سے۔ ساحر تائیں اٹھے نا، کتنی دیر ہو گئی ہے، کب جاگیں گے، اتنا کام پڑا ہے، ذرا احساس نہیں ہے آپ کو؟ اپنی ذمہ داری کا، ہر وقت سگریٹ پیتے رہتے ہیں۔ ساحر تائیں اٹھ بھی جائیں، مجھے شاپنگ پر لے کر جانا ہے آپ نے۔ او خدایا، کہاں پھنس گئی ہوں میں اس نشے کے ساتھ۔ ساحر سائیں آپ اٹھ گئے ہیں یا میں بابا سائیں سے آپ کی شکایت کروں؟ حد ہے، ساری رات سونے مجھے نہیں دیتے اور صبح ان کی آنکھ نہیں کھلتی۔ ساحر سائیں میں آخری بار کہہ رہی ہوں، آپ اٹھتے ہیں یا میں بابا سائیں سے آپ کی شکایت کروں؟ ٹھیک ہے پھر سوتے رہے، میں جا رہی ہوں شکایت کرنے۔ وہ اسے جگاتے ہوئے ہار کر باہر جانے ہی لگی تھی کہ اچانک ساحر نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ لہراتی ہوئی سیدھی اس کے سینے پر آ گئی تھی۔ بہت شوق نہیں ہے تمہیں معصوم لومڑی میری چگلیاں کرنے کا؟ اسے لمحے میں بیڈ پر گراتا وہ اس کے دونوں ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لاک کر چکا تھا۔ میں نے آپ کی کوئی چگلی نہیں کی، خبردار جو مجھ پر الزام لگایا۔ وہ سختی سے بولی، ساتھ ناک چڑھائی۔ آج تک ساحر کو اس کی عادت بالکل پسند نہیں تھی، لیکن اچانک ہی اسے اس کی عادت بہت پیار آیا تھا۔ اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے اس کی چھوٹی سی ناک پر لب رکھتا اس کے خوبصورت گلابی ہونٹوں پر جھک گیا تھا۔ اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں قید کرتا وہ اس کی خوشبو میں بسیرا کرنے لگا تھا۔ ساحر سے وہ اسے دور ہٹا تو گہرا سانس لیتی، وہ اس کے نام اپنے لبوں سے ادا کرتی منہ بنا گئی تھی۔ نشے کہیں کہ آج کے بعد میرے اتنے قریب تب ہی آئیے گا جب آپ سگریٹ نہ پئیں، ورنہ مجھ سے دور رہیے گا، مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے آپ کا سگریٹ پینا۔ وہ ناراضگی سے کہنے لگی تو ساحر مسکرایا۔ وہ بنا اس کی ناراضگی کی پرواہ کیے ایک بار پھر سے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ جب سگریٹ پیتا ہوں تو تمہاری طلب جاگتی ہے، اور جب تمہیں اپنے قریب محسوس کرتا ہوں تو تب سگریٹ کی طلب جاگتی ہے۔ اسی لیے بہتر ہوگا کہ جس طرح سے میری سگریٹ نے تمہیں قبول کیا ہے، اسی طرح تم میری سگریٹ کو قبول کر لو، کیونکہ یہ سگریٹ میری سانسوں میں بسی ہے اور تم میری روح میں۔ تم دونوں کو چھوڑنا میرے بس سے باہر ہے۔ مجھے سگریٹ پینا اچھا لگتا ہے، لیکن سب سے اچھا لگتا ہے تمہارے لبوں کو اپنے لبوں سے چھونا۔ تم سگریٹ سے بھی زیادہ نشیلی ہو۔ اس کے چہرے کو چھوتا وہ ایک بار پھر سے اس کے لبوں پر جھکنے لگا تھا کہ اچانک منظر بدل گیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، خوشبو میں بسا وجود کہیں نہیں تھا، صرف ایک چھوٹا سا دوپٹے کا ٹکڑا تھا جو کل اس کے نیلے سوٹ سے پھٹ کر درام کے کمرے کے دروازے کے ساتھ ہی رہ گیا تھا۔ کل دوڑ لگاتے ہوئے شاید اس کا دوپٹہ پھٹ گیا تھا اور اس رنگ کو پہچان کر اس نے خود ہی یہ ٹکڑا اپنے پاس رکھ لیا تھا، لیکن تب بھی وہاں سے واپس دینے کی نیت سے اسے نہیں لے کر آیا تھا۔ معصوم لومڑی، تم تو میرے خوابوں تک بھی آ پہنچی، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے میرے ہی خوابوں میں آ کر نشے بولنے کی؟ اور میں کیا کیا کر رہا تھا وہ خود پر حیران ہوا تھا۔ خیر میری تو بیوی ہے، کیا فرق پڑتا ہے، یہ سب تو شادی کے بعد بھی ہونا ہی ہے، لیکن اسے مجھے نشے نہیں بولنا چاہیے تھا۔ یہ بہت زیادہ ہو گیا، خواب میں بھی بہت زیادہ ہو گیا۔ اس کا دماغ ٹھکانے لگانا پڑے گا، ورنہ یہ تو شادی کے بعد کچھ زیادہ ہی فری ہو جائے گی۔ خیر سگریٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ اپنی انگلیوں میں سگریٹ دباتا ایک گہرا کش لیتے ہوئے بولا، یہ تو اسے قبول کرنا ہی پڑے گا۔ لیکن اس کا دھیان اپنی اگلی جسارت پر گیا تھا، کیا وہ سچ میں سگریٹ سے زیادہ نشیلی ہوگی؟ اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آ گئی تھی۔ معصوم لومڑی، اب تو ایک جام تمہارے لبوں سے بھی پینا ہوگا، تبھی جا کر سکون ملے گا۔ وہ اپنا سگریٹ ختم کرتا اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ ولیمہ شروع ہو گیا تھا۔ کل کی بنسبت آج مہمان بہت زیادہ تھے اور درام کا کہیں اتا پتہ نہ تھا۔ سب کچھ ساحر سائیں اور سنان سائیں نے سنبھال لیا تھا۔ درام کو بار بار فون کرنے کے بعد انہیں پتہ چلا تھا کہ وہ نہیں آ سکتا، وہ بہت زیادہ مصروف ہے۔ سب لوگ ہی جاننا چاہتے تھے کہ درام سائیں کہاں چلا گیا ہے، جو ابھی تک اس کی واپسی نہیں ہوئی۔ آج اس نے لائٹ پنک کلر کا بےحد خوبصورت لہنگا زیب تن کر رکھا تھا۔ آج وہ کل کی بنسبت بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر درام کی محبت کے ہزاروں گلاب کھلے تھے، لیکن اس کے ساتھ اس کا دولہا نہیں تھا۔ سنان سائیں زرنش کے ساتھ بیٹھا کتنا مکمل لگ رہا تھا، جبکہ درام سائیں نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ اسے چھوڑ کر اسے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ کمرے میں جاتے ہی یہ لباس بدل لے گی۔ اگر وہ اس کے ساتھ ولیمے کی تقریب میں شامل نہیں ہو سکتا تو وہ کیوں اس کا دل رکھے؟ میں کمرے میں جا کر ڈریس چینج کر دوں گی، اور جب مجھ سے وجہ پوچھیں گے تو کہہ دوں گی کہ میں ناراض ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی، ایسے کوئی کرتا ہے کیا؟ سنان ادا اور زرنش ادی کی ہر کوئی تعریف کر رہا ہے اور میرے دولہے کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ آپ سچ میں بہت برے ہیں درام سائیں، آئی ہیٹ یو۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں نہ جانے کہاں کہاں تک جا چکی تھی جب اسے احساس ہوا کہ وہ ضرورت سے زیادہ سوچ رہی ہے۔ وہ تو درام کے ساتھ ایسا کوئی رشتہ رکھنا ہی نہیں چاہتی تھی جس میں وہ نخرے دکھائے، درام سے روٹھے اور درام سے ناز اٹھائے، اسے منائے۔ اس نے تو درام کے ساتھ یہ تعلق رکھنا بھی نہیں تھا جسے سوچ کر وہ اترا رہی تھی۔ اسے تو درام سے دور رہنا تھا، اس سے فاصلہ بنا کر رکھنا تھا۔ سوری۔ وہ اپنی بے لگام سوچوں اور خواہشات کو لگام دیتی اپنے اندر چھپی
درنور کو مزید چھپانے کی کوشش کرنے لگی، جو درام کی محبت، چاہت اور توجہ کو پا کر باہر آ رہی تھی۔ پھوپھو سائیں، آپ کی طبیعت تو کافی خراب لگ رہی ہے، آپ واپس کیسے جائیں گے؟ کچھ دن رک جائیں نا یہیں پر۔ بابا سائیں آپ کی فلائٹ کا مسئلہ حل کر دیں گے۔ آپ کے پاس بیٹھی ان کے پاس بیٹھی زاوش و ثانیہ ان کی فکر کرتے ہوئے بولی، ان کی طبیعت کل سے یہ بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی، اس کی سکن کافی سینسٹیو تھی، جس کا وہ کافی عرصے سے علاج کروا رہی تھی، لیکن انہیں یہاں کی آب و ہوا بالکل سوٹ نہیں کر رہی تھی۔ انہیں کافی ساری سکن پرابلم ہو رہی تھی، جسے وہ شادی کے دوران مسلسل نظر انداز کر رہی تھی، لیکن اب ان کی جلد سرخ ہو رہی تھی اور انہیں مسلسل اپنے جسم پر جلن محسوس ہو رہی تھی۔ شادی مکمل ہوتے ہی وہ جانے کا فیصلہ کر چکی تھی، کیونکہ سکن پرابلم کے ساتھ وہ دل کی مریضہ تھی۔ انہیں چھوٹی موٹی بیماریوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن ہارٹ پرابلم ہونے کی وجہ سے وہ جلدی واپس لوٹ جانا چاہتی تھی۔ اسی لیے آج ولیمے کی رسم ختم ہونے کے بعد انہوں نے اپنی واپسی کی تیاری کر لی تھی، اور ان کی واپسی کی خبر سن کر کسی کو بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ گھر کے بچے تو سب ان کے پاس بیٹھے انہیں روکنے کا کہہ رہے تھے۔ ہاں سارا، اکیلے کیا کرو گی تم؟ عارف اپنے ہاسٹل میں رہتا اور عارش بھی لڑکا ہے، وہ کیسے خیال رکھے گا تمہارا؟ تم یہی رکھو، گھر کی بچیاں خیال رکھیں گے تمہارا۔ بابا سائیں نے بھی رکنے کے لیے کہا تھا۔ رک تو جاؤں ادا سائیں، لیکن میں اپنے بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آپ تو جانتے ہیں نا عارش اور عارف کتنے لاپرواہ ہیں، انہیں تو اپنا ہوش تک نہیں ہوتا، اور فی الحال اپنا ڈاکٹر بھی نہیں بدل سکتی، ورنہ آپ لوگوں کو چھوڑ کر جانے کو میرا بھی دل نہیں کر رہا۔ وہ انہیں اپنی مجبوری بتاتے ہوئے بولی تو بابا سائیں کچھ بھی نہیں بول پائے، جب انہوں نے ایک نظر مسکرا کر ثنا کی جانب دیکھا تھا۔ ویسے میں سوچ رہی ہوں کہ کیوں نہ میں ثنا کو اپنے ساتھ لے جاؤں، ہمیشہ کے لیے یہ رکھے گی نا میرا خیال، میری ساری ذمہ داریاں بھی سنبھال لے گی، میری ساری ٹینشنیں، ساری پریشانیاں میں جلد ہی اس کے سر پر ڈال دوں گی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا تو ثنا خاموش سی ہو گئی۔ انشاءاللہ تمہاری بیٹی ہے، جب چاہے لے جاؤ، بابا سائیں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ایسے ہی نہیں لے کر جاؤں گی، بہت دھوم دھام سے لے کر جاؤں گی، بارات لے کر اپنی جان کو دلہن بنا کر لے کر جاؤں گی۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بے حد خوشی سے بولی، جبکہ ثنا اسے ان باتوں کے دوران بالکل خاموش سی بیٹھی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا نہیں مر سکتا، تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، یہ سب سازش ہے، میرے بیٹے کے خلاف سازش کی گئی ہے، میں یہ سب کچھ نہیں مانتا، میں تم سب کو معطل کر دوں گا، تم لوگوں نے مل کر میرے بیٹے کو قتل کیا ہے، میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا، یاد رکھنا اس کی سزا تم لوگوں کو ضرور ملے گی۔ میرے بیٹے کو مارا ہے تم لوگوں نے، تم لوگ اتنی آسانی سے بچ نہیں پاؤ گے، میں نہیں چھوڑوں گا تم لوگوں کو، میں جان لے لوں گا تم سب کی۔ ملک غصے سے پاگل ہو رہا تھا، جبکہ پولیس اسٹیشن کی سیٹ پر شان بے نیازی سے بیٹھا وہ لبوں پر دل فریب مسکراہٹ سے جہیز کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں یہ تمہاری سازش ہے، یہ سب کچھ تم نے کروایا ہے درام سائیں، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم نے میرے بیٹے کی جان لے لی، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ ملک غصے سے پاگل ہوتا ہوا درام کی جانب بڑھا تھا، جب اچانک پولیس والوں نے اسے قابو کرنے کی کوشش کی تھی۔ ملک مجھے افسوس ہے تمہارے بیٹے کا، لیکن یوں پاگلوں کی طرح حرکتیں کر کے کیا ظاہر کرنا چاہتے ہو؟ یہ سیاست کا دور ہے، تمہاری پارٹی آنے والی ہے اور تم پاگلوں جیسی حرکتیں کرے اور اگر یوں ہی پاگل پن کرتے رہے تو تمہیں سیٹ نہیں ملے گی۔ سیاست کی کوئی بھی پارٹی تمہیں اپنے ساتھ لینے سے انکار کر دے گی، تو ہوش سے کام لو، بیٹا ہی مرا ہے، کوئی قیامت تو نہیں آ گئی، باولے ہوئے جا رہے ہو۔ مجھے خود بھی بہت افسوس ہے تمہارے بیٹے کا، کیونکہ میں واقعی اسے اپنے ہاتھوں سے مارنا چاہتا تھا، لیکن یہ آدھی رات کو جیل سے بھاگ کر پولیس کی گولی کا نشانہ بن گیا بیچارہ۔ وہ افسوس سے سر ہلاتے ہوئے بولا تو ملک نے نام سر ہلایا۔ میرے بیٹے کو مجھ پر پورا یقین تھا، وہ اتنا بزدل نہیں تھا کہ یوں بھاگنے کی کوشش کرتا، وہ میرا بیٹا تھا، شیر کا بیٹا، وہ اس طرح سے نہیں بھاگ سکتا تھا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ وہ بہت جلد سے جیل سے آزاد کروانے والا ہوں۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے مارا ہے میرے بیٹے کو، یہ سب پولیس والے شامل ہیں تمہارے ساتھ، یہ سب بکے ہوئے ہیں، میں کسی ایک کو نہیں چھوڑوں گا، تم سب کو سزا ملے گی، تم لوگوں نے میرے بیٹے کا قتل کیا ہے، میں تمہیں آسانی سے معاف نہیں کروں گا، وہ چلاتے ہوئے بولا۔ افسوس اس بات کا ہے شیر کا ہی بیٹا تو نہیں نکلا، وہ تو گیدڑ نکلا۔ ملک ویسے تمہیں یقین ہے کہ وہ تمہارا ہی بیٹا تھا؟ خیر میں زیادہ پرسنل میں انٹرفیئر نہیں کرتا، مگر تمہارے بیٹے کا افسوس ہوا۔ وہ کھڑا ہوتے ہوئے باہر کی جانب قدم اٹھانے لگا، جب اچانک اس کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس کے قریب رک گیا تھا۔ آج کے بعد میرے گھر کی جانب آنکھ اٹھا کر مت دیکھنا ملک، کہا تھا نا تم سے کہ اپنے بیٹے کی لاش کو کندھوں پر اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں اپنی بیوی کے لیے نہیں، تمہارے بیٹے کے جنازے کی تیاری کر رہا تھا، اللہ اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ میں نہیں جانتا تمہارے بیٹے کے نصیب میں جنت ہے یا نہیں، میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ میرے نصیب میں کیا ہے، لیکن ہم تو صرف مرحوم کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں۔
اللہ تمہیں صبر دے اور ہدایت بھی۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتا مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا، جبکہ ملک وہیں زمین پر بیٹھتا تھا، مار مار کر رونے لگا۔ وہ اسے جیل سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کر چکا تھا اور کافی حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا، اور کچھ دنوں میں وہ اسے جیل سے آزاد کروا لیتا، لیکن پولیس والوں کا کہنا تھا کہ کل رات اس نے جیل توڑ کر بھاگنے کی کوشش کی، جس میں وہ انکاؤنٹر میں مارا گیا۔ ملک کو اس بات پر یقین نہیں تھا، لیکن پولیس والوں کے پاس اس چیز کا مکمل ثبوت تھا، اور ثبوت کے آگے وہ آواز نہیں اٹھا سکتا تھا۔ سائیں، مجھے یقین ہے اب یہ ملک خاموش نہیں رہے گا، یہ ضرور کوئی نہ کوئی گیم کرنے کی کوشش کرے گا، یہ اتنی آسانی سے اپنے بیٹے کی موت کو جانے نہیں دے گا۔ اس کا خاص آدمی اس کے ساتھ باہر آتے ہوئے کہنے لگا، مجھے پرواہ نہیں یہ کیا کرتا ہے کیا نہیں، اس نے میری بیوی کو جان سے مارنے کی کوشش کی، اپنے اس بیٹے کے لیے اسے جینے کا کوئی حق نہیں، اپنے اس بیٹے کے لیے جسے جینے کا کوئی حق نہیں تھا، نہ جانے کتنی معصوم لڑکیوں کی زندگی تباہ کر کے آزادی سے گھوم رہا تھا۔ یہ درندہ، مجھے اس کی موت کا کوئی افسوس نہیں ہے، یہ تو اچھا ہوا کہ پولیس والوں نے خود اسے ختم کر دیا، ورنہ اسے تو میرے اپنے ہاتھوں سے مارنے سے بھی پچھتاوا نہ ہٹتا۔ درام گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولا، تو کیا مطلب اسے آپ نے نہیں مروایا؟ اس کا آدمی کچھ پریشانی سے کہنے لگا، اسے تو یہی لگ رہا تھا کہ درام نے اسے جان سے مروایا ہے۔ انصر، میں نے یہ کہا کہ اچھا ہوا پولیس نے مار دیا، ورنہ میں بھی مار دیتا۔ میں نے یہ کب کہا کہ اسے میں نے نہیں مروایا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے شاطرانہ انداز میں مسکرایا تو انصر بھی اسے دیکھ کر ہنس دیا تھا۔ سائیں، بہت وقت ہو گیا ہے ان سب میں، میرے خیال میں اب آپ کو حویلی واپس جانا چاہیے، ہمیں اس شہر میں آنا نہیں چاہیے تھا، وہاں آپ کا ولیمہ چل رہا ہے اور یہاں ہم ان فضول کاموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ملک کا بیٹا اتنا بھی اہم نہیں تھا اس کے لیے اتنا اہم موقع چھوڑ دیا جائے، لیکن اب سیدھا وہیں چلتے ہیں، صبح سے رات ہونے کو آئی ہے، بہت خفا ہو رہے ہوں گے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو درام نے ہاں میں سر ہلایا، یقیناً وہ بھی بہت ناراض رہی ہوں گے، اور نہ جانے اس کی جانم سائیں کس طرح سے ریاکٹ کرے گی۔ بس منہ دھو کر نہ بیٹھی ہو، کیا مطلب ہے اس کی شادی ہو گئی؟ ایسا نہیں ہو سکتا، نور صرف اور صرف میری ہے، میں اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، یہاں تک کہ اس کے لیے اس کا مذہب بھی قبول کر لوں گا، میں اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، بس میری اس سے شادی کروا دو، مجھے نور چاہیے کسی بھی قیمت پر، وہ میری ہے، صرف اور صرف میری، میں اسے کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا، اور اگر تم لوگوں نے اس کی شادی مجھ سے نہیں کروائی تو میں تم لوگوں کا بھی جینا حرام کر دوں گا۔ مت بھولو جس آفس میں اس وقت تم بیٹھے ہو وہ میرا ہے، میرے ٹکڑوں پر پلتے ہو، یہ عیاشی تم میرے دیے ہوئے پیسوں سے کرتے ہو، تمہارے پاس اپنا ہی کیا؟ یہ کمپنی جو تم نے جوئے میں ہار گئے ہو، یہ سب کچھ میرا ہے، اور یہ کمپنی میں تمہیں دینے کے لیے صرف اس شرط پر تیار ہوا تھا کہ تم مجھے نور سے سیٹ کرواؤ گے، لیکن نہیں، وہ لڑکی سیدھے طریقے سے ڈیٹ کے لیے تیار نہیں تھی، اور اب تم لوگوں نے اسے پاکستان بھیج کر اس کی کسی سے شادی کروا دی۔ تم لوگ میرے ساتھ گیم کھیل رہے ہو، لیکن یاد رکھنا، اگر نور میری نہ ہوئی تو تمہیں بھی کہیں کا نہیں چھوڑوں گا، سڑکوں پر لے آؤں گا میں تم لوگوں کو، مجھے وہ لڑکی چاہیے کسی کی بھی قیمت پر۔ تم لوگوں کے کہنے پر میں نے اس کے اتنے نخرے برداشت کیے، صرف اس کی رضامندی کے لیے، میں کبھی اس کے پیچھے نہیں گیا، اسے تنگ کرنے کی کوشش نہیں کی، اس کا نمبر ہونے کے باوجود میں نے کبھی اسے کال نہیں کی۔ تم لوگ اس کے نام پر پچھلے 3 سال سے مجھے دن رات لوٹ رہے ہو، اور جب میری اس سے ملنے کی باری آئی تو تم لوگوں نے اسے مجھ سے دور کر دیا، اب وہ اس کو پاکستان بھیج دیا۔ سب سمجھ رہا ہوں میں تم لوگوں کی گیم، اور ایک بات کان کھول کر سن لو مائک، مجھے نور چاہیے کسی بھی قیمت پر، اگر تم لوگوں نے اس کی شادی مجھ سے نہ کروائی تو میں تم لوگوں کے ساتھ بہت برا کروں گا، اس لڑکی کو تو حاصل کر ہی لوں گا میں، لیکن تم لوگ کہیں کے نہیں رہو گے۔ سب سے پہلے تو میں تم لوگوں پر فراڈ کا کیس کروں گا، جتنے سالوں سے تم لوگ مجھے اپنے نام پر لوٹ رہے ہو، اس کے خلاف، اور باقی باتیں پھر بعد میں ہوں گی۔ بین غصے سے پاگل ہو رہا تھا، اسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی پتہ چلا تھا کہ نور کی پاکستان میں شادی ہو چکی ہے، اور اب بین سے مائک اور سمرا کو ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ 3 سال پہلے سے ہی بین نے مائک کے گھر پر اسے دیکھا تھا، تب وہ اسے اپنی کمپنی چھوڑنے کا نوٹس دینے آیا تھا، لیکن نور پر اس کی نیت ایسے خراب ہوئی کہ اسے ڈیل کرنے پر آ گیا، اور وہ نور کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا، اور مائک نے اسی چیز کا فائدہ اٹھایا تھا، اس نے نور کے نام پر بین سے اچھا خاصا پیسہ لے لیا تھا، لیکن بعد میں نور نے بین سے ملنا تو دور دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ پہلے تو وہ اسے یہی کہتی رہی کہ نور تھوڑی اسلامک ٹائپ لڑکی ہے اور اس طرح سے ڈیٹ وغیرہ نہیں کی جا سکتی، لیکن وہ شادی کے لیے مان گئی۔ جب وہ اسے شادی کے لیے تیار ہوا تب ان لوگوں نے بہانہ بنا لیا کہ وہ کسی مسلمان سے ہی شادی کرے گی، وہ اس کے پیچھے اتنا پاگل ہو چکا تھا کہ اس کے لیے اسلام تک قبول کرنے کو تیار ہو گیا۔ اب وہ انہیں تنگ کر رہا تھا کہ اسے کسی بھی حالت میں نور سے ملوایا جائے، جب نور نے اپنی ماں سمرا کو یہ بتایا کہ جائیداد میں اس کا
بھی حصہ اچھا خاصا حصہ ہے۔ اگر سرمد کی جائیداد کا 10% بھی انہیں مل جائے تو وہ بہن کے سارے پیسے اس کے منہ پر مار کر اپنی کمپنی چھڑوا سکتے ہیں۔ اس چیز کی لالچ میں سمرا نے نور کو پاکستان جانے کی اجازت تو دی تھی، لیکن اب وہ یہاں بھی بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ اب بہن ان کے ساتھ کیا کرنے والا تھا وہ نہیں جانتے تھے، بس کسی بھی حال میں وہ انہیں نور سے بہن کی بات کروانی تھی، اور اگر ایسا ممکن نہیں تھا تو کیسے بھی انہیں بہن کے پیسے واپس کرنے تھے، جس کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ وہ ایک دن میں تو کیا ایک زندگی میں بھی نہیں دے سکتے تھے۔ اس کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے بہن، وہاں اس کے ساتھ زبردستی سب کچھ کروایا گیا ہے۔ وہ شادی کے لیے تیار نہیں تھی، وہ تو تم سے شادی کرنے کے لیے تیار تھی، وہ تم سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن وہاں ان لوگوں نے زبردستی اس کی شادی درام سے کروا دی۔ پتہ نہیں وہاں میری بیٹی پر کیا کیا ظلم ہو رہے ہوں گے، اور تمہیں یہاں اپنی پڑی ہے، میری معصوم بچی نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ سمرا آنکھوں میں نمی لاتے ہوئے اس انداز میں بولی کہ بہن کے ساتھ مائک بھی اسے حیرانگی سے دیکھ کے رہ گیا۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہاں اس کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے؟ اگر ایسا ہوا تو میں ان پر کیس کر دوں گا۔ نور پر کسی طرح کی کوئی زبردستی نہیں کی جا سکتی، میں اسے درام سے طلاق دلواؤں گا۔ بہن جذباتی ہوا تھا، وہ خود لے لے گی، 6 مہینے کے بعد وہ خود ہی اس رشتے کو ختم کر دے گی۔ ایک ڈیل ہے، اس کے باپ اور اس کے درمیان اس نے اپنے باپ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ 6 مہینے تک اس آدمی کے ساتھ رہے گی، اور اس کے بعد اسے طلاق لے لے گی، اور اس کے باپ نے بھی اس کی شرط منظور کر رہی ہے۔ اس ڈیل کے مطابق وہ 6 مہینے تک اس آدمی کو نہیں چھو سکتی۔ اسے مکمل بات بتاتے ہوئے بولی تو بہن نے ہاں میں سر ہلایا، لیکن کیا گارنٹی ہے وہ 6 مہینوں میں اسے ٹچ نہیں کرے گا؟ وہ کافی دیر سوچنے کے بعد بولا تو سمرا پریشان ہوگی۔ تو میری بیٹی کو ہلکے میں لے رہے ہو بہن؟ میری بیٹی بہت سمارٹ ہے، وہ اتنے آسانی سے کسی جاہل گوار کے پاس نہیں جائے گی، تم فکر مت کرو۔ میری بیٹی تم سے پیار کرتی ہے، وہ اپنے آپ کو تمہارے علاوہ کسی اور کو چھونے نہیں دے رہی، سمرا نے اسے یقین سے کہا، اور ساتھ ہی بہن کو بھی خوش فہمی میں مبتلا کر دیا۔ وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کا پاکستان کا نمبر دے دو۔ کچھ سوچتے ہوئے بولا، کاش ایسا ممکن ہوتا، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی۔ اگر وہاں کسی کو پتہ چل گیا کہ میری بیٹی کا ایک بوائے فرینڈ ہے تو وہ اسے جان سے مار دیا جائے گا۔ سمرا نے جان بوجھ کر بوائے فرینڈ کا نام استعمال کیا، جو بہن کو یقیناً بہت پسند آیا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن اسے کہہ دینا، اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر کوئی زیادہ مسئلہ بنا تو میں حل کر لوں گا، لیکن آنے کی کوشش کرے، میں اسے کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بہن کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا، ہاں ہم سمجھ سکتے ہیں، تم فکر مت کرو، وہ خود بھی وہاں بہت زیادہ پریشان ہے۔ سمرا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو مائک نے اپنی بیوی کی ایکٹنگ کو دل ہی دل میں سراہا تھا۔ مائک کے جانے کے بعد وہ دونوں پرسکون ہو گئے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اب آگے کیا ہوگا؟ کیا بات ہے جانا روز روز ہی اچھا نہیں، ظلم ہے اپنے معصوم شوہر سے۔ پر اس کے کمرے میں قدم رکھا تو وہ دلہن کے روپ میں مکمل تیار اسے دیکھ کر شرمیلی سی مسکراہٹ کے ساتھ نظریں چکا گئی۔ جب سنان اس کے قریب آتے ہوئے اس کی گود میں اپنا سر رکھ گیا تھا، آج تو کل سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو، میں کیسے سنبھالوں اپنے دل کو؟ اس کے چہرے کو اپنے چہرے پر جھکاتے ہوئے شرارت سے بولا تھا، اس کے لبوں کو اپنے لبوں کے گرفت میں لیتا وہ کروٹ بدل کر اسے بیڈ پر ڈالتا خود اس کے اوپر آ چکا تھا، جبکہ مزید اس کی جسارتوں پر زنش نے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے خود کو اس کے حوالے کر دیا تھا۔ اس نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا، اسے یقین تھا اتنا خوبصورت روپ بگاڑ کر اس وقت وہ مزے سے گہری نیند میں سو رہی ہوگی۔ اس نے بہت جلد اس کی سوچوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ اس نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا وہ اس کے سامنے کھڑکی کے ساتھ لگی نہ جانے کب کن سوچوں میں مصروف تھی۔ ولیمے کے خوبصورت پنک کلر کے لہنگے میں وہ آسمان سے اترے کوئی حور ہی پری لگ رہی تھی۔ درام نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات کو لگام ڈال کر خاموشی سے اس کے پیچھے رکا۔ اگر یہ کہوں کہ تم میرا انتظار کر رہی تھی تو شاید یہ میری خوش فہمی ہوگی، لیکن میں پھر بھی کہنا چاہتا ہوں کہ تم آج مجھے اس خوش فہمی میں مبتلا کر دو۔ اس کا رخ اپنی طرف کرتا وہ اس کا حسین چہرہ دیکھنے لگا، جس پر ناراضگی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ چہرہ پھیر گئی تھی۔ ناراض ہونا بھی چاہیے، تمہارا حق بنتا ہے، میں نے بہت غلط کیا نا آج، لیکن یقین کرو ضروری کام نہیں ہوتا تو کیا دماغ خراب ہے جو اتنی حسین بیوی کو چھوڑ کر کہیں جاتا؟ لیکن پھر بھی تم حق پر ہو، اور میں اپنی غلطی کو دل و جان سے قبول کرتا ہوں۔ اس غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں۔ وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا کچھ نکال کر اس کے سامنے کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بہت خوبصورت ڈبل ڈی لفظ کا پینڈنٹ تھا جو اسے بے حد پسند آیا تھا، لیکن وہ اتنی جلدی سے قبول نہیں کر سکتی تھی۔ آج اتنی مشکل سے اس نے دن گزارا تھا، سارا دن اس کا انتظار کیا، وہ کب آتا ہے، کب سب لوگوں کے سوالوں کا جواب دیتا، لیکن وہ آیا ہی نہیں۔ وہ اکیلی رہی، اور زری اور سنان سارا دن ایک دوسرے کے ساتھ رہے تھے۔ وہ بار بار اس کے کان میں سرگوشی کرتا، اسے شرمانے پر مجبور کر رہا تھا، اور اس کے شوہر کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا۔ مان جاؤ نا جانم سائیں، یہ حسین رات
گزرتی جا رہی ہے۔ اس کا ایک ایک سیکنڈ میرے لیے بے حد اہم ہے۔ میں نے ساری رات برباد نہیں کرنا چاہتا۔ یہ رات تو کانوں میں بیٹھی سرگوشیاں کر کے ایک دوسرے کی پناہوں میں ایک دوسرے کی قربت کو محسوس کرنے کی ہے۔ کیوں ناراض ہو کر مجھے معصوم پر ستم ڈھا رہی ہو۔ اس کے گلے میں خوبصورت لاکٹ پہناتے ہوئے وہ بے ساختہ اس کی گردن کو اپنے لبوں سے چوم گیا، جس پر نور نے گھبرا کر اپنا رخ پھیر لیا۔ درام نے مسکراتے ہوئے اس کے وجود سے بھاری دوپٹے کا سایہ ہٹایا تھا۔ ابھی بھی ناراض ہو؟ بہت آہستہ سے اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے وہ اس سے سوال کرنے لگا، کیا آپ کو فرق پڑتا ہے میرے ناراض ہونے سے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بے حد مدھم آواز میں پوچھنے لگی، کیا مجھے نہیں پڑنا چاہیے فرق؟ اس نے الٹا اس سے سوال کیا۔ جی نہیں، میرے سامنے زیادہ ڈرامے نہ کریں، میں جانتی ہوں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ کو فرق پڑتا تو مجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتے۔ آج کتنی مشکل سے یہ سارا دن گزارا ہے میں نے، اندازہ نہیں ہے آپ کو۔ ادا سائیں اور ادی کتنے خوش لگ رہے تھے اور میں وہاں پاگلوں کی طرح آپ کا راستہ دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں سوری پتہ نہیں سنان اور زری ادی کے کان میں کیا سرگوشی کر رہے تھے۔ ان کی باتوں پر مسکراتے ہوئے ادی کتنی خوبصورت لگ رہی تھی اور اپنی ہی دھن میں بولتے ہوئے اسے جیسے اپنی ناراضگی کی وجہ بتا رہی تھی۔ اس کے لہجے میں حسرت سی تھی جسے درام نے محسوس کیا تھا۔ سب سے پہلے تو میں تمہارا گزار رہوں گا کہ تم نے اپنا یہ حسین رخ میرے لیے رکھا، ناراضگی کے باوجود بھی۔ دوسرا تمہارا مسئلہ ہے میرا وہاں پر نہ ہونا، تو اس کے لیے بھی میں معذرت کرتا ہوں۔ اور دیکھو، ابھی تو میرے راستہ دیکھ رہی تھی، میں آ گیا۔ اور جہاں تک تیسرے مسئلے کی بات ہے تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں تمہیں بھی بتا دیتا ہوں کہ سنان چاہے کون سی سرگوشیاں کر رہا تھا جس سے زرنش مسکرا رہی تھی۔ وہ اس کے کان پر اپنے لب رکھتے ہوئے کچھ بول نہیں لگا تھا کہ در نے اسے دھکا دیتے ہوئے خود سے دور کیا۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے ساتھ، میں سب جانتی ہوں۔ پھر سے گھورتے ہوئے بیڈ پر آ بیٹھی، یہی تو مسئلہ ہے تمہارے ساتھ جانم سائیں کہ تم کچھ نہیں جانتی۔ اگر تم کچھ جانتی ہوتی تو یقین کرو اتنی دور ہو کر کبھی نہ بیٹھتی۔ اسے تھام کر اپنے بے حد قریب کرتے ہوئے وہ اسے اپنے ساتھ ہی بیڈ پر لٹا گیا تھا۔ ویسے تمہارے کیس کا کیا بنا؟ میں ابھی تک انتظار میں ہوں۔ اس کے چہرے پر جا بجا اپنے لب رکھتے ہوئے وہ بے حد شرارتی انداز میں سوال کرنے لگا، جس پر نور نے اسے گھور کر دیکھا۔ اچھا سوری، کیا آج کس کرنے کا موڈ نہیں ہے؟ کیس سوری؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے ایک بار پھر سے شرارت سے مسکرایا تھا۔ ہٹے، مجھے نہیں بات کرنی آپ سے۔ وہ اس سے دور ہوتی بولی۔ درام کا قہقہ بلند ہوا اور اگلے لمحے اس نے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ مذاق تھا جانم سائیں، تم تو ایک ہی رات میں سیدھی ہو گئی، ہضم نہیں ہو رہا۔ وہ ہنستے ہوئے اسے اپنی باہوں میں قید کرتا، اس کے لبوں پر جھکتا، اسے خود میں قید کر چکا تھا، جبکہ نور ہر چیز کو بھلا کر اس کی باہوں میں قید ہو چکی تھی۔ وہ کب سے اس کے سرخنار چہرے کو دیکھ رہا تھا، اس کی نظروں میں اب تک خمار باقی تھا۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی محبت اس کے سامنے اپنا آپ ہار گئی تھی۔ نہیں، وہ ہارنے والوں میں سے نہیں تھی۔ تو پھر کیا؟ وہ لمحے، وہ سارے نخرے چھوڑ چھاڑ کر اپنی پناہوں میں آ گئی تھی۔ اس کے دلی جذبات سے وہ تو اچھے طریقے سے واقف تھا اور وہ بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا وہ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہے، اس کے دل میں اس کے لیے کس طرح کے جذبات ہیں۔ وہ بہت دریغ نگاہ رکھتا تھا، وہ اندر تک جھانکنے کا فن جانتا تھا۔ اس کے پاکستان آنے کے بعد وہ جان بوجھ کر اس کے اتنا قریب کیا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ اپنے اس رشتے کو لے کر کس نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اسے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی تھی کہ وہ اس کے ساتھ جڑے اس رشتے کو قبول کرتی ہے، لیکن پھر اس کا یوں کہنا کہ وہ اسے شادی نہیں کرنا چاہتی، جبکہ صرف اپنی جائیداد کی خاطر پاکستان تک آئی ہے، اسے سچ میں سوچ میں ڈال گیا تھا۔ چاچو سائیں کی شرط پر وہ کسی قسم کا احتجاج تو نہیں کر سکا، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے اور در کے رشتے میں کبھی کسی شرط کو نہیں لائے گا، اور اسی لیے یہ سب بات اس نے کل رات کمرے میں آتے ہی در کو بھی بتا دی تھی۔ اور اس کی نظر میں اس کے باپ اور اس کے بیچ میں چلتی ڈیل سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی وہ ایسی کوئی بھی ڈیل کا حصہ بننا چاہتا تھا۔ در اس کی بیوی ہے اور اس کے ساتھ بیویوں جیسا ہی تعلق رکھنا چاہتا ہے۔ یار آپ لوگ پلیز نیکسٹ ٹائم نا مجھے اتنے لمبے لمبے ناول نہ دینا۔ اتنے لمبے لمبے ناولز ہوتے ہیں، چلو ایک ناول ہوتا ہے نا بڑا، مطلب لانگ ہوتا ہے ناول، اور اس پہ نا لکھا بھی مطلب کھلا کھلا ہوتا ہے تو بندہ پڑھ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ پڑھ رہی ہوں، چلیں، جس پر کل اس نے در کا ریاکشن بھی دیکھ لیا تھا۔ پھر جہاں رات در نے اپنے آپ کو خود اس کے حوالے کر دیا تھا، وہیں صبح اٹھنے پر اسے ایک الگ انداز ملا، لیکن آج کی رات پھر اسے ایک الگ انداز دیکھنے کو ملا تھا۔ وہ اسے بری طرح سے الجھا رہی تھی کیونکہ وہ خود الجھی ہوئی تھی۔ شاید وہ خود ہی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ ایک 18 سال کے لڑکی کے لیے زندگی کے داؤ پیچ سمجھنا آسان نہیں ہوتا۔ اس نے نوٹ کیا تھا، کبھی در بالکل بچوں جیسی حرکتیں کرتی تھی تو کبھی بہت میچور اور سمجھدار لگتی رہا۔ جہاں وہ اسے بہت بولڈ اور کانفیڈنٹ لڑکی لگ رہی تھی، وہیں تھوڑی دیر گزرنے کے بعد وہ ایک ڈری سہمی اس کی پناہوں میں چھپی ایک معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی۔ اس کا کون سا روپ اصلی تھا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔
जहाँ तक वो इसे समझ पाया था, वो इसे कंफ्यूज लगी थी। वो अपनी दौलत के लिए यहाँ तक आई थी क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी ऐशो इशरत से गुजारना चाहती थी। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि यहाँ आने के बाद इसके साथ क्या होगा। शायद वो हर चीज़ को प्लान करके आई थी और शादी प्लान में शामिल नहीं थी। इसलिए वो शादी को लेकर कंफ्यूज थी। वो इन सब चीज़ों में जो चीज़ दराम साईं को सुकून देती थी वो थी इसकी आंखों में छुपी शर्म और हया, इसके लिए अनकहे जज्बात। इसने खुलकर इसे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था, लेकिन फिर भी इसका एक एक अंदाज चीख चीख कर दराम साईं को बता चुका था कि वो इसकी मोहब्बत में पूरी तरह से डूबी हुई है। वो इसके चेहरे पर निगाहें जमाए बस खामोशी से इसे देखे जा रहा था, जो थोड़ी देर पहले इसकी भरपूर शिद्दतों और जिसारतों को सहकर सोई थी। वो कोहने के सहारे सर रखे बस इसके हसीन मुखड़े को देख रहा था और बेतहाशा खूबसूरत हरगिज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी इसके चेहरों की शर्म और हया इसे बहुत मुनफरिद बनाती थी। वो खुद को बोल्ड शो करने की कोशिश करती थी और ये ज़ाहिर करना चाहती थी कि वो हर चीज़ को हैंडल कर सकती है, हर चीज़ से लड़ सकती है, लेकिन वो ऐसी नहीं थी। कि अंदर से एक मासूम बच्ची थी जो खुद ही नहीं जानती थी कि इसे ज़िंदगी में क्या करना है और क्या नहीं। इसे एक मजबूत सहारे की ज़रूरत थी, इसे सही और गलत की पहचान बताने की ज़रूरत थी, लेकिन इसे लगता था कि वो अपना ही गलत गुण जानती है। वो अकेले हर चीज़ कर सकती है। वो मजबूत नहीं थी, बस मजबूत बनना चाहती थी, जो इस जैसी लड़की के लिए काफ़ी मुश्किल था। बेआसरा और आज़ाद माहौल में परवरिश पाने के बावजूद भी वो एक मशरक़ी लड़की थी, जो इसके लिए आज से नहीं बल्कि 15 सालों से इसकी सांसों में धड़कने वाला दिन बनी हुई थी, इसके जीने की वजह बनी हुई थी। इसकी ज़िंदगी में क्या मकाम था वो खुद भी नहीं जानता था, बस वो इसके लिए इसकी पूरी दुनिया थी। वो आहिस्ते से अपना हाथ इसके गाल पर रखे हुए इसी उंगलियों के पूरों से छूने लगा। जब नूर ने नींद में ज़रा सी आंखें खोल कर इसे देखा और वो इसे ही देख रहा था। इसके देखने पर तराम साईं दिलफरेब अंदाज में मुस्कुराया, जबकि दर बिना कुछ बोले आंख बोले मंदी आंखों से इसे देखते आहिस्ता से इसके सीने में खुद को छुपा के इसकी इस हरकत ने दराम साईं के दिल की धड़कनें तेज कर दी। वो लम्हे में इसे अपनी पनाहों में कैद कर चुका था, इसे अपने सीने में भींच कर वो उसके माथे पर अपने दहकते हुए लब रखता खुद भी पुरसकून से आंखें बंद कर गया था। इसका फ़ोन काफ़ी देर से बज रहा था। दराम साईं शीशे के सामने खड़ा तौलिए से अपने बाल सुखा रहा था, जबकि दर गहरी नींद में थी। इसने सुबह से इसे नमाज के लिए भी बहुत जगाने की कोशिश की, लेकिन दर तो जैसे कसम खाकर सोई थी कि इसे जागना ही नहीं है। इसके बार-बार कहने पर वो कितनी मासूमियत से कह रही थी, "सैयद राम साईं, ये तो मेरा और अल्लाह का मामला है, फिर बाद में कज़ा पढ़ लूँगी। आप अपनी नमाज़ें पूरी करें, मेरे और अल्लाह के मामले में ना पड़ें।" जिस पर वो बेबस होकर इसके करीब से उठ गया था। सुबह फजर पढ़कर इसे फिर से खुद में कैद करता वो दोबारा सो गया था और अब 9 बजे के करीब उठकर एक ज़रूरी काम पर जाने के लिए तैयार था। जबकि दर काफ़ी जबकि दर का फ़ोन कब से बज रहा था। इसने 2-3 बार फ़ोन चेक किया तो इसकी माँ का फ़ोन आ रहा था। वो इस औरत से कभी भी बात नहीं करना चाहता था, इसीलिए पहले फ़ोन को बजते रहने दिया, लेकिन अब तो इसके फ़ोन ने भी ज़ोर पकड़ लिया था। और दर तो जैसे आज पहली बार पुरसुकून होकर सोई थी और ऊपर से सोते हुए इतनी मासूम लग रही थी कि वो चाहकर भी इसे डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा था, जबकि वो तो इसकी तरफ देखने से भी मुकम्मल गुरेज कर रहा था, क्योंकि इसे एक बहुत ज़रूरी काम से बाहर जाना था और वो जानता था कि अगर इसने दर को आँख भर कर देखा तो यकीनन इसकी नीयत ख़राब हो जाएगी और इसका ज़रूरी काम भी यहीं पर रह जाएगा। कैसी माँ है तुम्हारी जानम सही, क्या इस औरत को सुकून नहीं है? उसके फ़ोन के करीब आता मोबाइल इसको अपने हाथ से पकड़ते हुए बुड़बड़ाया था, "सॉरी सासू माँ, लेकिन फ़िलहाल मेरी बीवी आराम कर रही है और इसके पास आपकी फ़िज़ूलियात सुनने का वक़्त नहीं है।" मैं फ़ोन को स्विच ऑफ करता वो फ़ोन को स्विच ऑफ करता बेड पर फेंक चुका था। मुकम्मल सफ़ेद लिबास में कंधों पर अजरक डाले घने बालों को सेट करता नाभि लबों पर मौजूद मूंछों को हल्का सा ताव देता अपने जूते पहनने लगा। आराम से देखने में किसी रियासत का शहजादा लगता था, लेकिन शहजादे तो नरम दिल होते हैं। वो सरदार था, एक ज़ालिम और जाबिर सरदार। इसकी नरमी मीठे अल्फाज शायद सिर्फ घर के अंदर के लोगों के लिए थे, बाहर की दुनिया में वो तो सरदार बन जाता था और वो चाहता भी नहीं था कि अपने घर में कभी भी सरदार बने। वो शहज़ादा ही ठीक था। अपनी शहज़ादियों का वो जूते पहनकर इसके करीब आया और इसके माथे को अपने प्यार से चूमा, लेकिन जैसे ही नज़र इसके लबों पर पड़ी खुद पर कंट्रोल खोता वो बेख्तियार इसके होंठों पर झुका। वो इसकी नींद ख़राब नहीं करना चाहता था, लेकिन इस मामले में वो खुद को बेबस मजबूर करता था। इसे नहीं लगा था कि वो इतना बेखुद हो जाएगा कि इसके लबों पर झुका वो इसे अपने होश ही गंवा बैठा था। वो मुकम्मल मदहोशी से इसके होंठों पर अपनी गिरफ्त सेट कर चुका था। इसकी आंखें इसकी इख्तियारी पर खुली थी। इसके कंधे पर हाथ रखते हुए इसे खुद से दूर करना चाहा,
اس کی سانسیں مشکل میں آ چکی تھی۔ یہ ظالم شخص جیسے اس کی سانسوں کو قید کر کے آزادی دینا بھول گیا تھا۔ اسے اپنی سانسوں کو رہائی دلوانا چاہیے، لیکن شاید وہ ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے لاؤ کرتا وہ تکیے پر لگا چکا تھا، جبکہ اس کے ہونٹوں پر اس کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی تھی۔ سانسوں کا قید کا دورانیہ بڑھنے لگا تو اس نے بے اختیار اس کے کندھے پر اپنے ناخن گاڑ دیے، لیکن وہ ظالم انسان اب بھی اسے رہائی دینے کو تیار نہ تھا۔ وہ تو جیسے کہ آج اس کی سانس پی جانا چاہتا تھا۔ نہ جانے کیا سوچ کر وہ اس پر رحم آ ہی گیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ میرا قصور نہیں، تمہاری سانسوں کی خوشبو نے مجھے مدہوش کر دیا تھا۔ جانم سائیں، تم تو پاگل ہی کر دو گے۔ یہ ظلم اچھا نہیں۔ دیوانہ پہلے ہی گھائل ہے۔ تمہاری اداؤں سے نرمی سے اس کے بھیگے ہوئے لبوں کو چھوتا وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، جبکہ در کا چہرہ خون چھلکنے لگا تھا۔ اسے اس پر بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ نکال نہیں پائی تھی۔ اس کا کیا بھروسہ، کہیں اس کی نیت خراب ہو گئی تو وہ صرف اس کی سانسیں قید نہیں کرے گا، بلکہ اس کی زندگی عذاب کر دے گا۔ ایسے گھورنا بند کرو جانم سائیں۔ میں نے تمہیں صبح سے کتنی دفعہ جگانے کی کوشش کی، لیکن مجال ہے جو تم نے میری بات سن لی ہو۔ یہ تو تمہیں جگانے کا ایک نیا طریقہ نکلا ہے۔ ویسے مجھے نہیں لگا تھا تم اتنی پکی نیند سوتی ہو۔ خیر اچھا ہی ہے، تمہاری اس نیند سے اچھا خاصا فائدہ اٹھایا ہے میں نے۔ جاؤ کیا یاد کرو گی؟ تمہارا سائیں تمہیں پورے دل سے اجازت دیتا ہے، جتنی چاہے نیندیں پوری کر سکتی ہو۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن نیند تمہاری ایسی ہی ہونی چاہیے کہ جب تک میں اپنے لب تمہارے لبوں پر نہ رکھوں تم جاگنا مت، تاکہ تمہیں سونے میں مزہ آئے اور مجھے جگانے میں۔ خیر اب چلتا ہوں، بہت وقت ہو گیا ہے۔ اگر چاہو تو اپنی نیندیں پوری کر سکتی ہو، اور اگر نہیں تو نیچے سب کے ساتھ چل کر ناشتہ کرو۔ وہ دل فریب انداز میں مسکراتا ہوا اسے کہنے لگا تو در اپنا گھورنا بند کر کے دوبارہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے خود پر کمفیوٹر ڈال چکی تھی، مطلب کہ ابھی وہ سونا چاہتی تھی۔ رام سائیں مسکراتا ہوا کمرے کی لائٹ آف کرتا جاتے ہوئے کمرے کا دروازہ بند کر گیا تاکہ کوئی اسے ڈسٹرب نہ کرے۔ زاوش تیز تیز قدم اٹھاتی نیچے کی طرف آ رہی تھی جب اچانک کسی سے ٹکراتے بچی۔ ٹکرا ٹکرا جاؤ، کوئی بات نہیں، مجھے تو عادت ڈال لینی چاہیے، کیونکہ محترمہ کو تو نظر ہی نہیں آتا، اور اب ساری زندگی ان اندھی محترمہ کے ساتھ گزارنی ہے۔ اس نے خود کو بہت مشکل سے کچھ اس کے ساتھ ٹکرانے سے بچایا تھا، لیکن الٹا نقصان ہی ہوا تھا۔ ٹکرا جاؤ تب بھی بے عزتی کرواؤ، اور نہ ٹکراؤ تو بھی بے عزتی کرواؤ، کیا زندگی تھی اس کی۔ سوری میرا مطلب ہے ظاہر سے۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی زبان پر لگام کھینچی تھی۔ کیا مسئلہ ہے لڑکی، تم کیوں بھول جاتی ہو ہمارا رشتہ؟ کیا میں ٹھیک طریقے سے یاد دلواؤں؟ وہ اس کے بے حد نزدیک آتا اسے پیچھے کی جانب قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ جا لگی تو سائیں نے اس کے دونوں اطراف اپنے ہاتھ رکھ کر اس کا راستہ بند کر دیا، اور اس کے انداز پر وہ گھبرا گئی تھی۔ نہیں، میں بھولی نہیں ہوں، وہ عادت ہے نا، بدلو اپنی عادت کو۔ مجھے تمہاری یہ عادت بالکل پسند نہیں، اور یقین کرو تمہاری عادت تمہارے بابا سائیں کو یا کسی اور کو بھی ہرگز پسند نہیں آئے گی۔ جی اس کے انداز پر بکھلا کر اس نے بڑی مشکل سے ایک ایک الفاظ کہا تھا۔ ساحر کی نگاہیں اس کے آنکھوں سے ہوتے ہوئے اس کے لبوں پر جا رکی۔ اس کے گلابی لبوں کو دیکھتے ہوئے اسے کچھ یاد آ گیا، رات کا وہ خواب، وہ جیسے ایک بار پھر سے جاگتی آنکھوں سے دیکھنے لگا تھا۔ اس کے ہونٹ سگریٹ سے زیادہ نشیلے تھے۔ یہ اپنے خواب میں ہی اس نے خود سے ہی کہا تھا، تو اس کا فرض بنتا تھا کہ وہ اس جائز نشے کو چکھ لے، لیکن نہیں، یہ صحیح وقت نہیں تھا۔ یہ کام تو اکیلے میں کیے جا سکتے تھے، اس وقت تو یہاں پر کوئی بھی آ سکتا تھا، اور ظاہر سائیں اتنا غیر ذمہ دار ہرگز نہ تھا۔ وہ اس طرح کے جذبات نکالنے کے لیے اسے کسی مشکل میں ڈال دیتا، اور نہ ہی ابھی تک اس کے جذبات نے اس طرح کا کوئی زور پکڑا تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس کے سامنے کھول کر رکھ دیتا۔ اگر وہ اسے بتا دیتا کہ اس کے دل میں اس لڑکی کے لیے جگہ بن گئی ہے تو یہ تو اس نے تو سوری اچانک آئیے چھینک تو اس کے سر پہ چڑھ کر ناچتی۔ اس نے بڑی مشکل سے اس کے لبوں سے نگاہیں چرائی تھی۔ ناچتا تو مجھے، وہ ہاتھ اٹھاتا ذرا پیچھے کو ہوتا اسے حکم دینے لگا، جس پر وہ اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ میں تو کالج جا رہی ہوں۔ اس نے اپنا بیگ دکھایا جو ابھی تک ساحر نے نوٹ نہیں کیا تھا۔ آج میرا ٹیسٹ ہے، میں بہت دنوں سے نہیں جا پا رہی تھی نہ ابھی تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کسی اور سے کہہ کر ناشتہ بنوا لیں۔ وہ اسے جواب دیتی ساحر سے نکلنے ہی لگی تھی کہ اچانک ساحر نے اس کا بازو پکڑ کر اس سے اپنی جانب کھینچا، اور اگلے ہی لمحے اس نے دیوار کے ساتھ پن کر دیا۔ ایک بات کان کھول کر سن لو لڑکی، تمہارے لیے سب سے پہلے اہم چیز جو ہونی چاہیے وہ ہے ساحر شاہ کی ذات۔ خبردار جو تم نے مجھے نظر انداز کر کے کسی اور چیز کو میری جگہ اہمیت دی۔ جا کر ناشتہ بناؤ میرے لیے، اور جہاں تک تمہیں کالج چھوڑنے کی بات ہے تو وہ میں چھوڑ آؤں گا۔ وہ اس کا بیگ لیتا آرام سے جا کر ٹیبل پر بیٹھ گیا، جبکہ وہ پیر پٹکتے کچن کی جانب آئی۔ اچھی نواب گری ہے، کوئی زندگی ہے بھی یا نہیں؟ میری نکاح کیا ہو گیا؟ یہ بندہ تو مالک بن گیا ہے میرا، اس کے حکم کے بغیر سانس تک نہیں لے سکتی میں۔ وہ اپنی
माँ के सर पर सवार शिकायतों की पटारी खोल चुकी थी। जावे ज़बान संभाल कर तरीके से बात करो, बहुत बदलिहाज होती जा रही हो तुम। अब क्या हो गया है जो यूं चिल्ला रही हो? बड़ी बीबी ने इसे सख्ती से डांटते हुए जानना चाहा था। क्या हो गया है? मुझे वो नवाबजादे गुस्सीले नशेही, मेरा मतलब है साहिर साहिब, मुझे कह रहे थे कि सबसे अहम मैं हूँ, इसलिए जाकर मेरे लिए नाश्ता बनाओ और कॉलेज के आप भाड़ में। इसके साथ अपने साथ से इसने साथ अपने पास से भी लगाई। आखिर अपनी दलील मजबूत भी तो करनी थी। हाँ तो क्या गलत कह रहा है इसने? तुम्हारा फर्ज बनता है कि सबसे पहले तुम साहिर साहिब के खाने पीने का, इनके कपड़ों का और इनके आने जाने का ध्यान रखो। तुम मलकूहा हो, इनकी तुम्हारे कुछ फ़राइज़ हैं। तुम क्या चाहती हो कि शादी के बाद भी यूं ही अहमकों की तरह हरकतें करती रहो और तुम्हें इस घर में कोई पूछने वाला ना हो? तो ऐसा नहीं होगा। अब तुम निकाहशुदा लड़की हो, तुम पर जिम्मेदारियां आ गई हैं जिन्हें तुम निभाना होगा। आज से साहिर साईं की सारी जिम्मेदारी तुम पर है, तो इनके कपड़ों का भी ख्याल रखोगे, उनके खाने पीने का, यहाँ तक कि तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि वो कहाँ गए, और इनके आने जाने का भी तुम ख्याल रखोगे। और अगर मुझे साहिर साईं की तरफ से तुम्हारी शिकायत मिली ना, तो मैं तुम्हें ऐसी फैंटी लगाऊंगी कि याद रखोगी। याद रखना लड़की, अगर तुमने मेरी नाक कटवाई तो अच्छा नहीं होगा। बहुत सुलझा हुआ और समझदार लड़का है साहिर साहिब, मुझे तरस आता है इस पर। कैसी लड़की इसके पल्ले पड़ गई है? बड़ी बीबी ने ये तो बीबी बड़ी बीबी ने तो ये लिहाज भी ना किया कि वो अपने दामाद के लिए अपनी ही बेटी को बुरी तरह से कह रही हैं। अम्मा साईं, सच से बताएं, मैं आप ही की बेटी हूँ या मुझे किसी यतीम खाने से उठा कर लाई हैं? वो आंखों में नमी लाती इनसे सवाल करने लगी। ना बेटा साईं, तुम मेरी ही बेटी हो। अगर किसी यतीम खाने से लाना होता तो कोई अच्छी लड़की उठा कर लाती, तुम जैसी सजा को नहीं लाती। अम्मा साईं ने इसे घूरते हुए इसे ज़बरदस्ती साहिर साईं के लिए नाश्ता बनवाने लगी, जबकि इस मासूम को तो आंसू बहाने के लिए अपनी माँ का आंचल तक दस्तयाब न था। इतनी ज़्यादा कफ उठ रही है मुझे बार बार पढ़ते पढ़ते। मैंने तुमसे कहा था अपनी बेटी से बात करो, लेकिन तुम पता नहीं किन कामों में लग गई हो। सैम, यहाँ टेंशन से मेरा सर फटा जा रहा है। अगर तुम्हारी बेटी ना मिली बहन को, तो वो हमें सड़क पर लेकर आएगा। सड़क पे नहीं, जेल में। वो हमें जेल भेज देगा। पता नहीं क्या होने वाला है हमारे साथ। मेरा तो सोच सोच कर दिमाग खराब हो गया। और तुम यहाँ बैठकर आराम कर रही हो। वो समरा के सामने से गिलास उठाकर जमीन पर पटकते हुए गुस्से से चिल्लाया था। तो मैं क्या करूँ माइक? तुम ही बताओ। मैं खुद इस वक्त बहुत टेंशन में हूँ। मैंने नूर को फ़ोन करने की कोशिश की। वो लड़की पहले तो फ़ोन नहीं उठा रही थी और बाद में इसका फ़ोन बंद होगा। पिछले 2 घंटे से मुसलसल मैं इसे फ़ोन करने की कोशिश कर रही हूँ। तुमसे ज़्यादा टेंशन है मुझे मेरी बेटी का मामला है। ये कोई छोटी सी बात नहीं है। वो इससे ज़्यादा चिल्लाते हुए बोली। ये बेटी बेटी का ड्रामा तुम मेरे सामने ना करो तो बेहतर है समरा। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि वो लड़की तुम्हारे लिए कितनी अहम है। अगर वो तुम्हारे लिए अहम होती तो तुम यूँ उसे दर बदर भटकने के लिए नहीं छोड़ती। इसलिए बेहतर है मेरे सामने ये ड्रामेबाजी बंद करो और जल्दी से जल्द अपनी बेटी को यहाँ वापस बुलाओ, वरना बहन हमारा जीना हराम कर देगा। और मुझे तो सबसे ज़्यादा डर इस बात का लग रहा है कि कहीं वो इसके दराम के साथ रिलेशनशिप में ना आ जाए। क्योंकि एक बात कान खोलकर सुन लो, बहन इसकी जिस चीज़ से मोहब्बत करता है वो इसकी पाकीज़गी है, इसका अनटच होना है। वो इसे समझाने की कोशिश कर रहा था। तुम फिक्र मत करो माइक, मैं कोई ना कोई हल निकाल लूँगी। मैं इसे जल्दी वापस बुला लूँगी और मुझे यकीन है कि वो अपना आबदराम के हवाले नहीं करेगी। और उसे खुद भी जहल गवारे लोगों से नफरत है, और वो समरा की बेटी है। मैंने इसके बाप की को 2.5 साल तक अपने पास नहीं आने दिया, तो तुम खुद अंदाज़ा लगाओ कि वो मेरी बेटी है। वो इतनी आसानी से अपना आप ज़ाया नहीं होने देगी। वो उसे यकीन दिलाते हुए बोली। मुझे यकीन नहीं है, मैं जानता हूँ समरा, वो लड़की प्यार मोहब्बत की भूखी है। अगर इन लोगों ने इसे थोड़ा सा भी प्यार अगर इन लोगों ने इसे थोड़ा सा भी प्यार घोल कर पिला दिया ना, तो तुम्हारी बेटी तुम्हारी नहीं रहेगी। और वो लोग कैसे हैं, मैं नहीं जानता। तुम्हारी बेटी तो क्या, तुम भी सरमत के प्यार में पागल हो चुकी थी, तलाक लेने के लिए भी तैयार नहीं थी। वो तो मैंने तुम्हें मजबूर किया, तुम्हारे सामने सरमत की हकीकत रखी, तब मुझे ये पता चला कि तुम तो सरमत के बच्चे की माँ बनने वाली हो। तुमने तो अपना आप बर्बाद कर दिया था सरमत के पीछे। मैं कैसे यकीन कर लूँ तुम पर? वो बेहद गुस्से से बोल रहा था। काम डाउन, रिलैक्स डार्लिंग, तुम परेशान मत हो, मैं भी बात करती हूँ। इससे यकीन करो मेरा, वो तुम्हें मायूस नहीं करेगी। मैं तुम्हें मायूस मैं तुम्हें मायूस नहीं करूँगी। यकीन रखो मुझ पर, सब कुछ ठीक कर दूँगी डार्लिंग। वो इसे देखते हुए यकीन से बोली। इस बार माइक ने आगे से कुछ नहीं कहा। इस वक्त तो वो अपनी टेंशन में था कि मज़ीद कुछ भी फजूलियात नहीं सुनना चाहता था, इसीलिए तो गुस्से से कमरे से बाहर गया। लेकिन जब कि समरा परेशानी से बार बार नूर को फ़ोन करने की कोशिश करने लगी थी। इसकी आँख 11 बजे के करीब खुली, तो इसका तो अब भी बिस्तर से निकलने का दिल नहीं कर रहा था। फिर रात भर दराम ने इसे इतना सताया था कि थकन से इसका बुरा हाल था। इसने उठकर एक भरपूर अंगड़ाई ली और रूम में दराम की तलाश में एक नज़र दौड़ाई, लेकिन वो तो पहले ही जा चुका था। इसके चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट आ गई। शुक्र है
وہ جا چکا تھا، اگر وہ یہاں ہوتا تو وہ اسے اور ستاتا۔ ایک تو ویسے ہی اس نے ساری رات سونے نہیں دیا۔ اس سوچ کے ساتھ ہی وہ ایک بار پھر سے بیڈ ٹاؤن کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ درام کی خوشبو کو اپنے وجود میں محسوس کر رہی تھی۔ اس وقت وہ کسی کو بھی نہیں سوچنا چاہتی تھی، صرف درام کے ساتھ ان خوبصورت لمحات میں کھوئی ہوئی۔ وہ اپنی الگ ہی دنیا میں بسائے ہوئے تھے۔ کیا درام صحیح مجھے ہنی مون پر لے کر جائیں گے؟ اس کے دماغ میں ایک سوال آیا۔ ہاں، تو لے کر جانا چاہیے۔ ہر بیوی کو اس کا شوہر لے کر جاتا ہے، اور جتنے رومانٹک کیے ہیں نا، انہیں تو چاہیے کہ مجھے پانچ چھ بار ہنی مون پر لے کر جائیں۔ لیکن ہم جائیں گے کہاں؟ وہ اپنی سوچ میں ڈوبی، نہ جانے کدھر نکل چکی تھی جب اسے اپنے موبائل کا خیال آیا۔ کیونکہ نہ موبائل میں کیوں کیوں نہ موبائل میں سرچ کیا جائے۔ ہاں، یہ اچھا ہے، موبائل میں دیکھتی ہوں کوئی اچھی سی جگہ ہنی مون پر جا کر میں انہیں بہت ستاؤں گی۔ درام سائیں، ابھی آپ جانتے نہیں ہیں آپ کا پالا کس سے پڑا ہے۔ وہ خوشی خوشی موبائل آن کرنے لگی، جو نہ جانے کیسے آف ہو گیا تھا۔ موبائل آن کرتے ہی اسے اپنے ماں کی بے شمار کال سکرین پر چمکتی ہوئی نظر آئی۔ اچھا ہی وہ موم نے خود فون بند کر دیا تھا۔ میں میں انہیں بتا دیتی ہوں کہ میرا اور درام سائیں کا رشتہ مکمل ہو چکا ہے، اور میں اس کو لے کر بہت مطمئن ہوں، اور اب میں الگ نہیں ہونا چاہتی۔ میں یہاں بہت خوش ہوں۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ یہاں میں جائیداد کے لیے آئی تھی، لیکن یہ لوگ اتنا پیار کرتے ہیں مجھ سے۔ اگر میرے پاس پیسوں کی کمی تھی تو رشتوں کی بھی کمی تھی نا۔ وہ موبائل ہاتھ میں لیے خود کو مطمئن کری تھی۔ میں انہیں بتا دوں گی کہ میں درام سائیں کو نہیں چھوڑوں گی، اس کی ساری غلط فہمی دور کر دوں گی۔ درام سائیں تو بہت اچھے ہیں، سب اچھے ہیں یہاں، اور مجھے یقین ہے اگر درام سائیں کو مجھ سے محبت نہ ہوئی تو ہو جائے گی۔ وہ میرے ساتھ پوری ایمانداری سے یہ رشتہ نبھا رہے ہیں۔ میں ماما سے کچھ نہیں چھپاؤں گی۔ ہو سکتا ہے وہ میرے یہاں آنے کی وجہ سے پریشان ہو سکتا ہے وہ بھی میری طرح سے اپنی فیلنگ ظاہر نہ کر پاتی ہوں، انہیں میری فکر ہو، اسی لیے وہ سب کچھ کہہ رہی ہوں۔ میں ہر چیز کو ہمیشہ سے غلط ہی لیتی آئی ہوں۔ موم کی شادی کو میں نے نیگیٹو لیا، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ بابا صاحب سے طلاق کے بعد وہ اکیلی ہو گئی تھی، انہیں کسی ہمسفر کی ضرورت تھی۔ یقیناً انہیں بھی ہمسفر کی ضرورت تھی، لیکن مائک ایک اچھا انسان نہیں ہے، لیکن موم کے لیے بہت اچھا ہے۔ ماما اس کے ساتھ خوش ہیں، اور مجھے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں واپس نہیں جاؤں گی، یہیں پر رہوں گی پاکستان میں اپنے بابا سائیں کے پاس۔ بہت رہ لیا میں نے ان سب کے بغیر، اب یہ سارے لوگ میرے پاس ہیں، ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں پیار سے۔ تو میں بھلا دولت اور جائیداد کا کیا کروں؟ میں انہیں بتا دوں گی۔ موبائل ہاتھ میں پکڑے وہ اپنی سوچوں میں کھوئی ہوئی جلدی سے اپنی ماں کو فون کرنے لگی، جب اچانک اس کا فون بجنے لگا۔ سائیں کا نام جگمگا رہا تھا، لیکن اس نے تو اس نام سے کوئی نمبر سیو کیوں نہیں کیا تھا؟ تو پھر کس نے کیا؟ وہ سوچتے ہوئے فون اٹینڈ کرنے لگی، اپنے کان سے لگا چکی تھی۔ تمہاری صبح ہوگی جانم سائیں؟ تھوڑی دیر میں واپس آنے والا ہوں میں۔ تمہیں تمہاری بہت یاد آ رہی ہے۔ سچ سچ بتاؤ، مجھے کہیں میرے گھر سے نکالنے کے لیے کوئی وظیفہ تو نہیں پڑتی؟ گھر سے نکلنے کے لیے کوئی وظیفہ تو نہیں پڑتی کہ میرے دل میں سے تمہارا خیال ہی نہ جاتا؟ فون چاہتے اس کی دلکش آواز پر وہ کھلکھلا اٹھی تھی۔ ابھی تک تو میں آپ پر کوئی وظیفہ نہیں کری، لیکن آگے کرنے کا پورا ارادہ ہے میرا۔ وہ درام سائیں سوچا دل سے نہیں دماغ سے جاتا ہے۔ میں بھی وظیفے کر کے آپ کا دل نہیں دماغ اپنے کنٹرول میں کروں گی، وہ کھلکھلاتے ہوئے شرارت سے بولی، جبکہ اس کی زندگی سے بھرپور کھلکھلاہٹ پر وہ بھی دل فریب انداز میں مسکرا دیا۔ میرا کوئی تعلق نہیں ہے دماغ سے، میں تو دل سے کام لیتا ہوں، سوچتا بھی دل سے ہوں، اور میرے خیال بھی سارے دل میں سے ہی آتا ہے، کیونکہ اس دل میں تم رہتی ہو۔ تمہارا گہرا اثر ہو گیا ہے میری ذات پر، یہ اچھا نہیں۔ جانم صاحب کہیں پاگل ہو گیا تو کیا بنے گا تمہارا؟ درام صاحب کتنی عجیب باتیں کرتے ہیں آپ میں کہاں، اور آپ اور کب تک واپس آئیں گے؟ اس کے انداز میں بتابی تھی۔ تمہارے دل میں ہوں، جھانک کر دیکھ لو، وہ دلکشی سے بولا تھا۔ یہاں تو نظر نہیں آ رہے۔ اس کے انداز پر وہ پھر سے شرارتی لہجے میں بولی، ٹھیک ہے، ٹھیک سے دیکھو جانم صاحب، صبح صحیح سے تلاشی لو، میں وہیں پر ہوں۔ درام نے پورے یقین سے کہا، نہیں ہے میں نے ڈھونڈ لیا ہے، دیکھ لیا ہے، آپ کہیں نظر نہیں آ رہے۔ اسے یقین دلاتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، آ رہا ہوں میں گھر واپس، خود آ کر تلاشی لیتا ہوں۔ وہ پٹری سے اترتے ہوئے بولا۔ آج کل واٹس ایپ کا کافی ایشو بنا ہوا ہے، میں اپنی بھابھی کو پکچرز بھیج رہی تھی ڈریسز کی، اور وہ سینڈ ہی نہیں ہو رہی۔ خیر، بیک ٹو آور اسٹوری۔ اف، آپ اتنے بدتمیز ہیں نا، شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ میں جائیں، میں نہیں بولتی آپ سے۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر لمحے میں اس کے چہرے پر سرخی پھیل گئی تھی، جبکہ اس کی بات سننے کے بعد دوسری طرف سے درام کا قہقہ بلند ہوا تھا۔ اب تو میں ضرور تلاشی لوں گا، آتا ہوں تھوڑی دیر میں،
گھر واپس، تب تک تم اپنے آپ کو تیار کر لو۔ وہ فون رکھتے ہوئے زمین نے انداز میں بولا، جبکہ دوسری طرف سے فون بند ہوتے ہی اس نے بے ساختہ اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا۔ وہ اپنی ماں سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن فی الحال کمرے سے نکلنا بہتر تھا۔ کتنے اسٹوڈنٹ ہیں تمہاری کلاس میں؟ وہ گاڑی چلاتے ہوئے اسے سوال کرنے لگا، جبکہ وہ منہ بناتے گاڑی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھی۔ بہت سارے ہیں، میں نے کبھی گنے نہیں ہیں۔ اس کے عجیب و غریب سوال پر وہ منہ بنا کر جواب دیتی ایک بار پھر سے اپنے پرانے کام میں مصروف ہو کے۔ ساحر کو غصہ آ رہا تھا، اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کو اتنی اہمیت کیوں دے رہی تھی۔ بہت سارے ہیں مگر کتنے؟ وہ سختی سے پوچھنے لگا، جبکہ ہاتھ میں مسلسل سگریٹ سلگ رہی تھی۔ ساحر سائی، میں کالج اپنی پڑھائی کرنے جاتی ہوں، گننے نہیں۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں بولی، اور میرے پاس تمہاری فضولیات سننے کا وقت نہیں، اسی لیے بتاؤ مجھے کہ تمہاری کلاس میں کتنے اسٹوڈنٹ ہیں۔ اس کے ٹھنڈے ٹھار لہجے پر دوسری طرح سے جواب بھی ٹھنڈا ہی آیا تھا، ایک میں ہوں، ایک میری دوست ہنا، اور ایک جویریہ ہے، ایک ہاجرہ۔ وہ انگلیوں کی مدد سے اب ایک ایک کا نام لے کر گننے لگی تھی۔ شٹ اپ، میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے گن گن کر سب کے نام الگ سے بتاؤ، یہ پوچھ رہا ہوں کہ لڑکے کتنے ہیں۔ وہ اسے خاموش کرواتا ایک بار پھر سے پوچھنے لگا، او تو آپ کو یہ جاننا ہے لڑکے کتنے ہیں؟ واؤ۔ او کو تھوڑا کھینچ کر اس کی بات کو سمجھتے ہوئے مسکرائی، ہاں مجھے یہ جاننا ہے لڑکے کتنے ہیں۔ وہ نارمل سانس لیتا پوچھنے لگا تھا، بہت سارے ہیں، لیکن اپنے ڈپارٹمنٹ میں اگر آپ کو یاد ہو تو میں گرلز کیمپس میں پڑھتی ہوں اور وہاں لڑکے نہیں ہوتے۔ وہ اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے بولی تو سائے نے سمجھنے والے انداز میں ہاں میں سر ہلاتے ہوئے سگریٹ کا گہرا کش لے کر دھواں فضا میں چھوڑا۔ لڑکوں کا کیمپس کتنا دور ہے؟ تمہیں کبھی کسی نے تنگ کرنے کی کوشش تو نہیں کی نا؟ اب وہ ریلیکس انداز میں اپنا سگریٹ مکمل کرتے سے سوال کرتا، کسی کے باپ میں اتنی ہمت نہیں کہ کوئی مجھے تنگ کرے۔ درام سائی کی بہنوں، اس گاؤں کے سردار کی، وہ اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی تھی۔ لڑکی، درام سائی کے علاوہ بھی گھر میں تمہارے اور رشتے ہیں جن پر تم ناز کر سکتی ہو۔ وہ جیسے اسے سمجھا رہا تھا، ہاں ہے نا سنان تھا، میرے پیارے بھائی، وہ تو بہت اچھے ہیں، اتنے پیار سے بات کرتے ہیں، اتنے پیار سے سب کچھ سمجھاتے ہیں۔ میری تو سہیلیاں بھی ان پر فدا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ میری سہیلی ہے نا، اس نے تو 2 دن تک مجھ سے ان کا نمبر بھی مانگا، لیکن میں نے اپنے بھائی کا نمبر کیوں دوں؟ میں نے اسے آپ کا نمبر دے اس نے اپنی زبان پر لگام کھینچی تھی۔ تم نے اسے میرا نمبر دیا؟ وہ اس کی بات پر حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ اس بات پر یقین کرنا کافی مشکل تھا کہ وہ اس کے ساتھ ایسا کر سکتی تھی، یعنی کہ وہ ہنا جس کی بار بار رانگ کال آ رہی تھی وہ اس کی سہیلی تھی۔ اس نے بولا تھا، اگر سنان ادا کا نمبر نہیں دے سکتی تو آپ بھی ہینڈسم ہیں، پتہ نہیں اسے آپ اتنے ہینڈسم کیوں لگے، مجھے تو نہیں لگتے، اسی لیے تو میں نے آپ کا نمبر دے دیا۔ وہ ویسے بھی آپ تو ہیں ہی کھڑوس، آج سے بھی اس سے بھی آپ نے کھڑوسوں کی طرح بات کی۔ وہ تیز تیز بولتی اینڈ پر صرف منمنائی تھی، تم ایک نمبر کے احمق ہو۔ غصے سے گھورتے ہوئے اس کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، اب یہاں بیٹھی میرا وقت برباد کرنا بند کرو اور جاؤ شکل گم کرو اپنی۔ وہ کیمپس کے باہر گاڑی روکتے ہوئے غصے سے بولا، جبکہ وہ جو قبضے نظریں اپنے ہاتھوں پر جمائے اس کی ڈانٹ سن رہی تھی، آپ کو میری شکل پسند نہیں؟ اس نے نظریں اٹھا کر شکوہ کرتی نگاہوں سے دیکھا، بالکل بھی نہیں۔ اس کی معصومیت پر وہ پہلے تو اشش کر اٹھا، پھر دل جلے انداز میں بولا تھا، اسی لیے بولا تھا کہ نکاح نہ کرے، مجھ سے کیا زندگی ہوتی میری، کہیں باہر سے رشتہ آتا، 2 ڈھائی سال میں ہمیشہ کے لیے چلی جاتی کسی دوسرے ملک میں، نہ امی کی ڈانٹ اور نہ ہی آپ کی خوریاں برداشت کرنی پڑتی، عیاشی ہی عیاشی ہوتی۔ وہ حسرت سے آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جب اچانک ہی ساحر نے اس کا بازو اپنی سخت گرفت میں لے کر اسے اپنی جانب کھینچا تھا، میری ہو تم؟ صرف شاہر شاہ کی یہ بات اپنے اس دماغ میں اچھی طرح سے بٹھا لو، کیونکہ اگر میں خود اس بات کو تمہارے دماغ پر بٹھانے آیا تو تمہیں بہت پچھتاوا ہوگا۔ بچو میرے قہر سے، مسز آوش ساحر شاہ، میں سچ میں بہت ٹیڑھا بندہ ہوں، اپنی ملکیت پر نہ کسی کی نگاہ برداشت کرتا ہوں اور نہ ہی اپنی ملکیت کو خود کے علاوہ کسی اور کو اپنا کہنے کی اجازت دیتا ہوں، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں کسی اور کے نکاح میں شامل کر کے خود سے دور جانے دوں گا؟ تم میرے نکاح میں تو تم ساری کی ساری میری ہو، تمہارے دل پر، دماغ پر، دھڑکن پر، یہاں تک کہ آتی جاتی ایک ایک سانس پر شاہر شاہ کا حق ہے۔ اب تو شاہر شاہ مر کر بھی تم سے الگ نہیں ہو سکتا، یہ بات یاد رکھنا، جاؤ یہاں سے، فضول میں وقت برباد کر رہی ہو اپنی فضول باتوں سے۔ وہ اس کا بازو چھوڑتا چہرہ پھیر گیا تھا، جبکہ زافی جو کب سے حیرانگی سے اس کی باتیں سن رہی تھی، اس کے حکم پر تیزی سے گاڑی سے باہر نکل گئی تھی۔ نہ جانے کیوں اس وقت اسے شاہر شاہ سے خوف آ رہا تھا۔ پہلے تو اماں سائن نے اسے زبردستی ساحر کے ساتھ کالج جانے پر مجبور کر دیا، اور اب ساحر کی یہ ساری باتیں اسے مزید پریشان کر گئی تھی۔ کیا وہ اس رشتے کو لے کر اس حد تک سوچ چکا تھا؟ جبکہ ساوش نے تو اپنے جذبات پر ہی پابندی لگا دی تھی، جبکہ نکاح کے بعد اس نے ساحر کو اپنی سوچوں پر سوار نہیں ہونے دیا تھا، کیونکہ وہ شادی سے پہلے ساحر کے بارے میں کچھ سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کس طرح کا انسان ہے اور کس نیچر کا مالک ہے۔ اسے ساحر سے کسی بھی طرح کے اچھے کی امید نہیں تھی، اس لیے وہ اس رشتے پر بالکل خاموش تھی، لیکن ساحر کے خیالات جان کر وہ خود حیران رہ گئی تھی۔ اب یہ ہینڈسم کون تھا جو تمہیں چھوڑ کر گیا ہے؟ میں نے دیکھا ہے یار، تم نے ملوایا نہیں مجھے، کیا یہ بھی تمہارا کوئی بھائی ہے؟
اس کی کلاس فیلو باریہ اس کے پاس رو کر پوچھنے لگی، جس پر زاوش نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ وہ ہسبینڈ میرا، وہ ہینڈسم میرا ہے۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ ہاں یار تمہارا ہی ہے، لیکن تمہارا کیا لگتا ہے یہ بھی تو بتاؤ۔ اس کے غصے پر زباریہ نے زیادہ دھیان نہ دیا تھا۔ محسوس ہوا شوہر، ہسبینڈ، میاں، سر کا سائیں، خاوند اور کچھ جاننا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے غصے سے چبا چبا کر بولی۔ زباریہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے دانتوں کے نیچے اس کے گردن آ گئی۔ ہاں تو ٹھیک ہے، پتہ چل گیا ہے، اس طرح سے بات کیوں کری؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ کیونکہ یہ وہ میرا ہے، میری ملکیت ہے۔ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا نا تو آنکھیں پھوڑ دوں گی، جنونی جی نہ ہو۔ یہ نا میں نے صحیح نہیں پڑھا۔ کیونکہ یہ وہ میرا ہے، میری ملکیت ہے۔ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا نا تو آنکھیں پھوڑ دوں گی، جنونی جی نہ ہو تو۔ وہ غصے سے اسے پیچھے دھکیلتی خود اپنے کلاس کی جانب چلی گئی۔ اسے زباریہ کے انداز پر غصہ ضرور آیا تھا، وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، بس اتنا پتا تھا کہ اگر وہ ساحر شاہ کی امانت ہو سکتی ہے تو اب سے ساحر بھی امانت تھا اس کی۔ اگر وہ اس کی ملکیت تھی تو اب سے ساحر شاہ صرف اس کی ملکیت تھا۔ اگر اس پر کسی کی گندی نظر ساحر شاہ سے برداشت نہیں ہوتی تھی تو وہ کیوں برداشت کرے؟ نور کو بہت سخت بھوک لگی تھی، وہ تیار ہو کر نیچے چلی آئی تھی۔ اس نے سب سے پہلے کچن کا رخ کیا تھا۔ باہر تو اسے اس وقت کوئی نظر نہ آیا، لیکن کچن کے دروازے پر قدم رکھتے ہی اندر ہمنا اور بڑی بھی کام کرتی نظر آئی تھی۔ السلام علیکم۔ اس نے کچن کے دروازے پر رک کر ان دونوں کو مخاطب کیا۔ اس کے چہرے پر ان کے بیٹے کی محبت کے رنگ دیکھ کر بڑی بھی تو نہال ہو گئی تھی، جبکہ اس کے شرمیلے سے انداز پر سلام کرنے پر ہمنا بھی مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، جیتی رہو، خوش رہو اور سدا سہاگن رہو۔ بڑی بیوی کے نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چومی تھی۔ ارے بیٹا سائیں، یہ تم نے کیا پہن لیا؟ میرے بچے، اگر تمہارے سائیں نے تمہیں اس قدر سیدھی سادھی حالت میں دیکھ لیا تو بہت غصہ ہوں گے۔ نہیں دلہن سجتی ہے، سنورتی، اپنے شوہر کے نام کا سنگار کرتی ہے، اور ایک تم ہو جو یوں سادہ سا سوٹ پہن کر نیچے آ گئی۔ ابھی ہم لوگوں کا آنا جانا ہے میری جان، اور ایک نہیں میری دلہن کے چہرے پر شوہر کی محبت کے سارے رنگ نظر آنے چاہیے۔ چلو جاؤ، جلدی سے کچھ کھا لو اور پھر تیار ہو کر آؤ، میں ثانیہ کو تمہاری مدد کے لیے بھیج دوں گی۔ زرنش کو تو پتہ نہیں سنان سے کہاں لے کر گئے ہیں، ورنہ وہ تمہاری مدد کرتی، اور زافش کالج گئی ہے، اسے تو پڑھائی کا بھوت سوار ہے، پتہ نہیں کہاں کا منسٹر لگنا ہے انہیں۔ زاوش کی کالج جانے پر وہ صبح سے بہت زیادہ غصہ تھی، اب ان کے سامنے بھی اپنا غصہ ظاہر کرنے لگی تھی، جبکہ اس کے کہنے پر نور وہیں بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی تھی۔ اسے اس وقت بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، اسے نیچے جاتے ہوئے بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ یہ نہ جانے یہ سب لوگ کیا کہیں گے کہ وہ اتنا لیٹ کیوں جاگی ہے، لیکن اس بارے میں کسی نے کوئی سوال نہیں کیا تھا، بلکہ بہت پہلے کی نسبت اب وہ سب اس سے اور بھی زیادہ محبت جتا رہے تھے۔ وہ تو رام سائی کہاں گئے؟ اس کے دل میں کب سے مچلتا سوال آخر وہ لبوں پر لے آئی تھی۔ وہ تمہاری پھپھو سائی کو ایئرپورٹ چھوڑنے گئے ہیں، آج ان کی فلائٹ تھی نا واپسی کی۔ ہمنا بیگم سے جواب دیتی اپنا کام کر رہی تھی۔ سارا پھپھو سائی صرف اس کی شادی کے لیے آئی تھی، انہیں آج واپس جانا تھا۔ وہ کل رات ان سے مل چکی تھی۔ پھپھو سائی کافی جولی طبیعت کے مالک تھی، ہر وقت ہنستی مسکراتی مستی مذاق کرتی رہتی تھی۔ انہیں دیکھ کر تو لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ پیرس سے آئی ہیں، کتنی جلدی گزر گیا ان کے ساتھ وقت، میں ان کو بہت مس کروں گی۔ ہاں بیٹا، وقت کا کہاں پتہ چلتا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ تمہیں انہیں زیادہ مس کرنے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ وہ جلد ہی واپس آنے والی ہیں۔ اس بار بڑی بی بی نے ان کی باتوں میں حصہ لیا تھا۔ وہ کیسے؟ کیا وہ واپس آنے والی ہیں؟ اسے سچ میں خوشی ہوئی تھی۔ ہاں، اب وہ بہت جلد واپس آئیں گی، ثنا کی بارات لے کر۔ اس نے اپنے بیٹے عارش کے لیے ہماری ثنا کا ہاتھ مانگا ہے، ہم جلدی شادی کریں گے، انہوں نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ ان کی بات جان کر نہ جانے کیوں وہ مسکرا نہ سکی۔ ثنا تو رام سائی سے محبت کرتی تھی، اور شاید رام سائی بھی اس کے لیے جذبات رکھتے تھے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ شادی کے بعد اسے درام کے کسی بھی انداز میں یہ محسوس نہیں ہوا تھا کہ ثنا کے ساتھ اس کا کسی بھی طرح کا رشتہ ہے۔ شاید رام اسے بھلا کر اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا تھا، لیکن کیا ثنا بھی ایسا چاہتی تھی؟ اس کے دماغ میں بس یہ سوال تھا جس کا وہ جواب جاننا نہیں چاہتی تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر اسے اپنے موبائل کا خیال آیا، لیکن اس کا موبائل اوپر کمرے میں پڑا تھا۔ ہو سکتا ہے درام سائی نے پھر سے کال کی ہو، مجھے اوپر جا کر چیک کرنا چاہیے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اٹھ کر کچن سے باہر نکلنے لگی، جب اچانک ثنا اسے ٹکراتی بچی۔ اس نے ایک نظر ثنا کو دیکھا، جس کی حالت کافی بگڑی ہوئی تھی، بکھرے بال، سرخ آنکھیں۔ اس کی حالت دیکھ کر صاف پتہ چل رہا تھا کہ کل کی ساری رات اس نے روتے ہوئے گزاری ہے۔ اسے دیکھ کر وہ نظریں جھکائے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ اسے اس پر ترس تو آیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس معاملے میں وہ مطلبی ہو گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر اس معاملے میں اس پہ ترس کھاتی تو نقصان اس کا ہوگا، اور اب تک
جتنے نقصان وہ برداشت کر چکی تھی مزید ہمت اس میں نہیں تھی۔ اب وہ اپنی زندگی میں کچھ بھی کھونے کو تیار نہیں تھی جو اس کا تھا، اب وہ صرف اسی کا تھا، اور وہ اپنی چیزوں میں کبھی شیئرنگ نہیں کرتی تھی۔ تو وہ انسان تو اس کی محبت تھا۔ وہ خاموشی سے اوپر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس وقت ثنا اس کے دماغ پر بری طرح سے سوار تھی، اس کے بارے میں کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنی سوچوں پر پہرا نہیں لگا پا رہی تھی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنی ہی سوچوں میں گم تھی، جب اس کا موبائل بجا۔ اسکرین پر اپنی ماں کا نام جگمگاتا دیکھ اس نے فون اٹھا لیا۔ اف سائیں، کتنی حسین جگہ ہے یہ پہاڑی، یہ جھرنے، آپ کو پتہ ہے یہ ساری چیزیں مجھے کتنی پسند ہے۔ آپ مجھے یہاں لے کر آنے والے تھے اور اتنا تنگ کر رہے تھے کہ کوئی ضروری کام ہے، بہت ضروری کام پر جانا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ مجھے تو لگا تھا آپ سچ میں مجھے اپنا کوئی مسئلہ بتانے لے کر جا رہے ہیں۔ اگر آپ مجھے بتا دیتے کہ آپ مجھے یہاں لے کر آنے والے ہیں تو میں خوشی خوشی پہلے ہی آپ کے ساتھ آ جاتی۔ وہ پہاڑوں کے بیچوں بیچ خوبصورت نظارے کو دیکھتی بے حد خوشی سے بولی تو سنان مسکرا دیا۔ جنان، اگر بتا دیتا تو پھر تمہیں سرپرائز کیسے دیتا، اور تمہیں پہلے ہی پتا ہوتا کہ میں تمہیں کہاں لے کر جانے والا ہوں تو تمہارے چہرے پر یہ خوشی، ایکسائٹمنٹ تو مجھے دیکھنے کو نہیں ملتی، اس لیے تو تمہیں چھپا کر آیا ہوں یہاں۔ اور ویسے بھی تو اماں سائیں کے سامنے مجھے کوئی نہ کوئی بہانہ بنانا ہی تھا، تو کہہ دیا کہ کوئی مسئلہ ہو گیا دوست کے گھر اور تمہیں وہ اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ پتہ نہیں اماں سائیں کون سے خیالات رکھتی ہیں، شادی کا جوڑا 7 دن اور پتہ نہیں کیا کیا۔ وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولا، ایسا نہیں ہے سنان سائیں، یہ ہمارے خاندان کی پرانی رسمیں ہیں جن پر اب بہت کم لوگ عمل کرتے ہیں، اور یہ سچ ہے کہ شادی کے نئے نویلے جوڑے کو ایک ساتھ 7 دن تک گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ واہ کیا بات ہے، ادھر تو پہلے ہی دن نکل جاتے ہیں۔ تو ہم نا اپنے ایپیسوڈ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں کیونکہ اب گیسٹ آ گئے ہیں، حالانکہ 9 بج رہے ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں بھی تھوڑا سا لانگ ہو جائے تو، اور شارٹ بھی ہو سکتا ہے لانگ بھی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔